बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरातिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लका अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल याहू हादी रब्बी ला तज़र अलल अर्दि कौमन ज़ालिमीन। अल्लाह के इल्म के हिसाब से दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेपाया सलामती हो, अल्लाह की रहमतें और उसकी बरकतें हों आप सब पर, आपके वालदैन पर, आपके अकरबा पर, आपके अहबाब पर, आपके हालात व वाक़यात पर, आपके ज़मान व मकान पर। आज जुम्मतुल मुबारक और दिसंबर 2021। कैसे हैं आप सब लोग? तो वीकेंड है, वैसे मेरी सुबह क्लास है लेकिन ऑनलाइन है। तो चाय मिली है गरम गरम, चूँकि मेहमान आए हुए थे तो अभी गए हैं, तो मैंने कहा चलें थोड़ी देर आप लोगों के साथ लाइव गपशप लगा ली जाए। कैसे हैं आप सब लोग? सुफियान वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा हर हाल में बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का, अल्लाह करीम का बड़ा करम है, बड़ा शुक्र है। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। तो आज बस कैफियत हुक उठी है दिल में आप लोगों से मुलाकात की, गुफ्तगू की। तो हो सकता है आप लोगों का कोई सवाल हो, सवाल ना हुआ तो वैसे को थोड़ी देर गपशप लगाते हैं, जितनी देर ये मेरे हाथ में मोबाइल ठहर सका। चूँकि मोबाइल पकड़ के बिल्कुल मैं, ये आप देख रहे हैं, रज़ाई के अंदर टांगें अपनी क्लोज़ करके बैठा हुआ हूँ चारपाई के ऊपर। मोहम्मद आफाक, कैसे हो नौजवान? मेरी बेजी के सामने कोई कहता है ना प्रोफेसर, तो वो कहते हैं ये निक्के होने आंदा प्रोफेसर है। एक ख़ानदान में एक बच्चा होता है ना जिसके पास किताबें होती हैं। मेरे एक अपने दोस्तों के हलके में एक दोस्त था, तो मैंने उसका नाम रखा प्रोफेसर। वो आज भी मेरे लिए प्रोफेसर ही है, सब उसको प्रोफेसर कहते हैं। शायद अभी सुन भी रहा हो, उसके बच्चे सुनते हैं। प्रोफेसर साजिद, बड़ा प्यारा भाई, छोटा दोस्त। तो वो जैसे वो क्रिकेटर है ना, हफीज़ क्या नाम है उनका, प्रोफेसर, उनको भी प्रोफेसर कहा जाता है। टीजे कैसे हो? माशाल्लाह माशाल्लाह, आप सब लोग। मोहम्मद अली, क्या हाल चाल है? मोहम्मद अली सलीम, ठीक हो बेटे? ये आदिल ख़ान ने गालिबन पूछा था, मुझे याद आ गया अब ये दरूदो सलाम देख कर मोहम्मद अली सलीम का, कि सर इसका तर्जुमा बता दें। और तर्जुमा बड़ा सादा सा है, जैसे वही अल्फाज हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला वाले, कि ए अल्लाह करीम आप दरूद भेजिए हमारे सरदार, हमारे मौला, हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और उनकी आल पर, और उनकी इतरत पर। तो ये इतरत का लफ्ज़ जो है ना, ये अरबी ज़ुबान में अहले बैत के लिए भी इस्तेमाल होता है, घराने के लिए इस्तेमाल होता है। मुख्तलिफ़ुल मानी ये अल्फाज हैं इसके। फिर आगे है बेआदद, उस अदद के साथ, उस यानी क्या कहेंगे, नंबर के साथ। अदद एक फ़िगर होता है, एक नंबर होता है गिनने वाला, जैसे कुल्ले मालूम अल्लाह का, कि जो आपके इल्म में है, सबसे बड़ा डिजिट, सबसे बड़ी जो क्वांटिटी है। अब अल्लाह का इल्म अल्लाह की तरह लामहदूद है, तो गोया सादा लफ्ज़ों में यूँ कह सकते हैं कि लामहदूद अल्लाह के इल्म के हिसाब से लामहदूद दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आली मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बुज़ुर्ग ये बताते हैं कि हम अल्लाह के दरबार में इसलिए दुआ करते हैं कि चूँकि अल्लाह जो है वो आ, उसका बेहतर है सारा सिस्टम। तो हमारे अल्फाज इस काबिल नहीं हैं कि हम
اپنی طرف سے کوئی کوشش کر سکیں. یہ بزرگوں کا یہ عشق کی باتیں ہیں. آپ جیسے ندائیہ درود ہے نماز میں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ یہ پڑھ لیں. جیسے درود ابراہیمی ہے نماز میں شامل ہے. ہر مسلک کے اندر، خواہ اہل حدیث ہوں، اہل سنت کا کوئی مکتبہ فکر ہو یا اہل تشیع ہوں، سب کے ہاں درود ابراہیمی ہے. تھوڑے بہت رد و بدل کے ساتھ. امام مالک کے ہاں تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، لیکن ہے الفاظ ملتے جلتے. واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھیں واصف باصفا سے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یاد کا نام درود ہے. جب آپ محفل جما کے بیٹھ جاتے ہیں کسی حلقے میں، تو وہی درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی کی یاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا تصور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب درود ہیں. تو درود صرف الفاظ نہیں ہیں کہ ہم الفاظ ادا کریں گے تو درود ہوگا، صرف یہ درود نہیں ہے. لیکن چونکہ ہم اس زمانے میں زبان کے ساتھ چلتے ہیں، زبان اللہ نے دی ہوئی ہے، تو اس لیے ہم بآواز بلند درود و سلام، تاکہ دوسروں کو بھی تلقین ہو. ایک درود وہ ہے جو جذب ہو جانے والا درود ہے، وہ اس کی الگ کیفیت ہے. تو یہ مجھے یاد آ گیا کہ میں نے کہا چلیں اس کو کلیریفائی کر دوں. یا حی یا قیوم. جی بالکل سب ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ. چینل کو کب رونق بخش رہے ہیں؟ جلد رونق بخشوں گا انشاءاللہ تعالی چینل کو. چینل کا ریکارڈ بریک آئی ہے، چینل کی تقریباً 7 مہینے ہو گئے. فری لانس پاکستان بھی اداس ہے، فری لانس پاکستان کے چہیتے چاہنے والے بھی اداس ہیں. فیس بک پہ آپ لوگوں کے ساتھ تو ان ٹچ میں رہتا ہی ہوں، ون وے آر دی ادر. اصل میں ورڈ پریس میں بھی بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں. آگے جو میں دیکھ رہا ہوں اس میں کوڈنگ تو بالکل ہی ختم ہوتی جا رہی ہے. بہت سارے معاملات تبدیل ہو گئے ہیں، اور اتنی تیزی سے حالات و واقعات پیش آ رہے ہیں کہ کوئی ایک سرا ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا. تو اس لیے میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو کسی ایسے راستے پر دھکیل دوں جس کا کوئی اینڈ ٹھیک نہ ہو. اور جب بھی کبھی ریسرچ مکمل ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ نئی چیز سامنے آ جاتی ہے. بہت فاسٹ ہو گیا کام، یا یہ ڈکلائن ہو رہا ہے چیزوں کا، یا یہ چیزیں عروج کی طرف جا رہی ہیں. کچھ نہ کچھ، وہ شاعر نے کہا تھا ہو رہے گا کچھ نہ کچھ، گھبرائیں کیا. اب دعا کریں انشاءاللہ تعالی. مدیہ یعقوب کو بیک گراؤنڈ، یہ بیک گراؤنڈ کی ہسٹری نہیں میں نے بتانی مدیہ. بالکل ٹھیک ہو محمد مدثر وڑائچ، الحمدللہ. جنہوں نے السلام علیکم کیا ان سب کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور منظر خان لو فرام منسیرا، لو از ایکسیپٹیڈ ان اسلام آباد ان دا کیپٹل آف پاکستان. منظر خان، تھینک یو ویری مچ فار دا لو you just sent. Love is traveling. Love is being transmitted via electromagnetic waves. Thank you very much. It is being received in Islamabad. ٹھیک ہے، محبت آپ کی وصول ہو رہی ہے، ڈیکوڈ بھی ہو رہی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نور، کیا حال چال ہے؟ نور شہزادی دا پروفیسر نور، ماشاء اللہ، ویری گڈ. محسن علی از سینڈنگ لو فرام رحیم یار خان. دیٹس ونڈرفل. اٹ از رحیم اینڈ اٹ از یار اینڈ اٹ از خان. آل 3 words are beautiful. رحیم، یار، خان. واہ 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 واہ. تھینک یو ویری مچ محسن علی. Accepted. Love is accepted. Love is always accepted. Love is always accepted. محبت ہمیشہ قبول ہوتی ہے. محبت کی عبادت ہو، محبت کا ذکر ہو، محبت کی فکر ہو، محبت کا کوئی لمحہ ہو، ہمیشہ قبول ہوتا ہے. محبت میں آنسو گرے، محبت میں مسکراہٹ آئے، سب کچھ قبول ہے محسن علی. محبت
کا दुख, मोहब्बत का सुख बड़ा कीमती होता है। मोहब्बत की हर चीज़ कीमती है। मोहब्बत ज़मीन पर उतरती उस वक्त है जब मंजूर हो चुकी होती है। बग़ैर मंजूरी के मोहब्बत होती नहीं। मोहब्बत में नामंजूरी नहीं होती। मोहब्बत पे ये शक शुबा नहीं होता कि ये कबूल होगी या नहीं। जैसे लोगों को होता है ना दुआओं के बारे में, आम लोग दुआओं के बारे में शक में पड़े रहते हैं कि पता नहीं कबूल होगी या नहीं होगी। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ ये शक नहीं होता। वहाँ उन्हें पता है कि जिसने दुआ के अल्फाज अता कर दिए हैं, उसने ये दुआया अल्फाज दिए ही इसलिए हैं कि वो कबूल करने के लिए तैयार बैठा है। तो मोहब्बतें हों तो फिर तो सब कुछ कबूल है। तो मोहब्बत इज़ ऑलवेज एक्सेप्टेड। ठीक है, वट एवर यू आर ट्रांसमिटिंग इट इज़ बीइंग रिसीव्ड with open heart, with soul, with all my power. ठीक है जी। आओ, लव फ्रॉम मुल्तान, मुल्तान शहर औलिया, सुफियान अहमद, अल्लाह के दोस्तों का शहर मुल्तान। थैंक यू वेरी मच। आज चूँकि वो काफिया मिल गया ना लव वाला, मंजर खान ने महफिल को रौनक बख्श दी। शाबाश मंजर खान, ऐसे किया करें मंजरों के, मंजर खान के मनाजिर चेक करें ज़रा। मंजर नामे में मोहब्बतें भर दी हैं इसने, मंजर खान ने। वाह वाह वाह। मोहम्मद आफाक, लव फ्रॉम जेलम। और कहाँ कहाँ पे बैठे हुए हैं इस वक्त, बताएं ज़रा। जहाँ जहाँ से बैठे हैं ना वहाँ से लिखें लव। इस महफिल में आज यही मोहब्बत का वजीफ़ा चलेगा। ये मंजर खान को हम डेडिकेट करते हैं। लव फ्रॉम इस्लामाबाद, for all of you, for all the generations to come, for all the generations that have gone back, सबके लिए मोहब्बत। उनके लिए जो चले गए, उनके लिए जो आज हमारे साथ हमारे हम असर हैं, हमारे हम असर हैं मुआसर, और उनके लिए जो कभी आएंगे 21वीं 22वीं 23वीं 24वीं 27वीं 26वीं सदी में। हू नोज़ क्या होगा उस वक्त, क्या टेक्नोलॉजी होगी। अल्लाह फिर भी वही होगा, आसमान और ज़मीन वही होंगे, वही आदम के बच्चे होंगे, वही हवा की बेटियां होंगी, वही दंगा फसाद, वही शरारतें। कुछ भी नहीं बदलेगा, सिर्फ टूल्स बदली हो जाएंगे। टूल्स, मेथड्स, टेक्निक्स, ज़िक्र वही रहेगा। हाँ, ज़िक्र को करने के टूल्स बदली हो जाएंगे। जैसे आज से कुछ अर्सा पीछे चले जाएं तो फेसबुक नहीं थी, ऐसे लाइव नहीं आ सकते थे लोग। अब देखो, थैंक्स टू फेसबुक एक नया टूल दिया। मैं अपनी सरज़मीन पर इस्लामाबाद में हूँ, आप लोग अपने अपनी जगहों पर बिस्तरों में घुसे हुए हैं और हम एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं। वाह सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर। जो कुछ जिस्म में हो रहा है ये कभी रूह में हो चुका है। यकीन मानिए, जो कुछ रूह में हो रहा है वो जिस्म में होगा। जो कुछ जिस्म में हो रहा है ये रूह में हो चुका है या हो रहा है। साइंस की जितनी भी तरक्की है वो सब रूह को साबित कर रही है, कोई नया काम नहीं हो रहा। यही वजह है कि साइंस जब कोई चीज़ आखिरी नुक्ते तक ले जाती है तो वो कुरान में पहले से मौजूद होती है। अब साइंस प्लैनेट एक्स को तलाश कर रही है। आपने वो देखा होगा, वो लॉस्ट इन स्पेस का जो सीज़न आया है उसका लास्ट, उसमें भी वो अल्फ़ा, वो कौन सा है, अल्फ़ा सेंटर या अल्फ़ा सेंटोरा, को इस तरह का प्लैनेट है जिस पे वो पहुंचना चाहते हैं। और अगर आप गौर से देखें तो उसमें पहाड़ दिखाए जाते हैं, नहरें दिखाई जा रही हैं, फूल हैं, बड़ा खूबसूरत। तो मैं सोच रहा था कि जन्नत भी तो ऐसा ही कोई प्लैनेट है। साइंस भी दरअसल किसी ऐसे खित्ते की तलाश में है जहाँ ज़िंदगी की तमाम सहूलियात मौजूद हों। मज़हब हमें, दीन हमें उस प्लैनेट का नाम जन्नत बताता है। दीन कहता है जब आप अपग्रेड हो जाएंगे तो आपको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा उस प्लैनेट पर। साइंस कह रही है कि हम अपनी साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट के साथ उस प्लैनेट तक पहुँचें। तो कोई क्लैश मुझे नज़र नहीं आता। मैंने आपको बताया कि जो पहले से हो चुका है साइंस उसको साबित करेगी अक्ल के साथ। वही जो है वो ईमान बिल गैब के साथ चलती है। वही का सारा इल्म
جب زمین پر اترتا ہے تو اس کے دو حصے ہو جاتے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جو انسانی عقل کو اپیل کرتا ہے اور سمجھ میں آ جاتا ہے، اور جہاں انسانی عقل کو اس زمانے میں سمجھ نہیں آتی وہاں پہ حکم ہے یؤمنون بالغیب، کہ آپ ایمان بالغیب۔ یہ بڑا سادہ سا فلسفہ اگر آپ سمجھ لیں، اور اگرچہ یہ بہت مشکل فلسفہ تھا لیکن آپ کو میں سادہ الفاظ میں بتا رہا ہوں، وہی جب زمین پر اترتی ہے، انسانی آبادیوں تک پہنچتی ہے، الوہی علم جب اللہ کی بارگاہ سے چلتا ہے، لامحدودیت سے محدود سرزمینوں کی طرف جب آتا ہے اللہ کا علم، تو ہماری طرح اللہ کا علم جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ جیسے جسم اور روح ہے نا، اسی طریقے سے وہی عقل کو بھی مخاطب کرتی ہے اور ایمان بالغیب کو بھی مخاطب کرتی ہے۔ جہاں پہ ایمان ہوتا ہے وہاں پہ آپ اپنے پیغمبر کی بات اس لیے مان لیتے ہیں کہ آپ کی عقل میں تو نہیں آ رہا، لیکن چونکہ پیغمبر ایک اتھارٹی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے آپ ایمان لے آتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کسی کو مان لو۔ دراصل عقل بھی یہی کر رہی ہے۔ عقل، ہم میں سے کتنے لوگوں نے ایٹم کو دیکھا ہوگا، یا نیوٹران پروٹون کبھی دیکھے ہیں غور سے؟ پارٹیکلز کو دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ یہ جینز کی کہانی سنتے سنتے بال سفید ہو گئے، کیا کبھی جینز کو دیکھا بھی ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم دراصل سائنس میں بھی ایمان بالغیب ہی کرتے ہیں۔ سچ کہہ رہا ہوں، جتنی سائنس کی ترقی ہے، نیوٹن کا سیب گرا، نیوٹن نے دیکھا گریوٹی پہلے سے موجود تھی، اس نے کہہ دیا کوئی ہے، پھر اس نے ریسرچ کی کہ چاند کیوں نہیں گر رہا، پھر اس کے اوپر سوچنا شروع کر دیا۔ تو یہ بھی ایمان بالغیب ہے کہ کبھی کوئی نیوٹن آیا ہوگا۔ ہم نے کیوں مان لیا؟ چونکہ سب کہہ رہے ہیں، چونکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نیوٹن تھا۔ ونس اپون اے ٹائم دیر واز اے نیوٹن ہو واز دی سائنٹسٹ۔ آئنسٹائن بھی تھا، اس سے پہلے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ارسطوٹل بھی تھے، ارسطو، افلاطون، سوکریٹس، سقراط بھی تھا۔ تو ایمان بالغیب تو عقل کے پاس بھی آ رہا ہے۔ تو کیوں مان رہے ہیں ہم؟ میں کہہ دوں کہ گریک میتھولوجی ایگزسٹ نہیں کرتی تو کیا ہوگا؟ میں کہہ دوں کہ امام غزالی تو آئے نہیں زمین پر، میں کہہ دوں کہ شیکسپیئر کی باتیں کرتے ہو، شیکسپیئر واز نو ویئر، یہ ہیملٹ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، یہ ارسطو کی پوئٹکس، یہ جناب مختلف قسم کے جو معاملات ہیں، جو افلاطون نے لکھا، ریپبلک، جمہوریہ، یہ کتابیں ایسے ہی مل گئیں ان کو کہیں سے۔ تو دراصل عقل کے پاس بھی ایمان بالغیب ہے۔ ہم جو پرانے سائنسدانوں کی باتوں کو مان رہے ہیں کہ یہ جتنا فزکس کے فارمولے ہیں، کیمسٹری کے فارمولے ہیں، بایولوجی کی جتنی باتیں ہیں، جب کوئی سمندر میں ڈائیو کرتا ہے تو ہم ایمان بالغیب لے کے آتے ہیں اس کے اوپر کہ اچھا جی اس طرح کی مچھلیاں پائی جاتی ہیں، نیشنل جیوگرافک والے دکھا رہے تھے۔ تو بیسیکلی بیہیویئر ہمارا وہاں پہ بھی یہی ہے۔ تو جھگڑا کس بات کا؟ جھگڑا اس بات کا ہے، ضد کا، تعصب کا، یہ اس بات کا ہے۔ ورنہ کہتے ہیں جی یہ جو عقل ہے، میں اکثر ایتھیس جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ میری گفتگو ہوتی رہتی ہے، میں ان کو کہتا ہوں آپ لوگ تو اپنے ہی مقدمے میں ہار رہے ہو، آپ لوگ بھی وہی کر رہے ہو جو ہم کرتے ہیں۔ آپ بھی ایمان بالغیب والے لوگ ہیں، ہم پیغمبروں کی بات کرتے ہیں، آپ سائنسدانوں کی بات کرتے ہیں، اور سائنسدانوں کو آپ اس لیے مان رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے وہ سچ بول رہے ہیں۔ اصل میں تو یہی چیز ہے نا۔ تو اس لیے وہی جب اترتی ہے تو ایک ایمان بالغیب جاگتا ہے، ایک عقل۔ تو اسلام کا پورا پیکج دونوں چیزوں کو مخاطب کرتا ہے، عقل کو بھی اور وہی کو بھی کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو محبت جو ہے نا، محبت زمین پر جب اترتی ہے، محبت کے بھی دو حصے ہو جاتے ہیں۔ ایک محبت ایمان بالغیب کی طرف لے جاتی ہے، ایک محبت عقل کی طرف آتی ہے۔ تو عقل والا حصہ تو سب کو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن محبت کا ایک روپ، محب اپنے محبوب پر ایمان بالغیب رکھتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں اعتبار بالغیب ہوتا ہے، وہاں اعتماد بالغیب ہوتا ہے، وہاں ایثار بالغیب ہوتا ہے۔ اس لیے سارے محب جو ہیں وہ اپنے محبوب پر مر مٹتے ہیں۔ محبوب سے سودا نہیں کیا جاتا، بس وہ ٹھیک ہے، محبوب سب سے ٹھیک ہے، محبوب سب سے اچھا ہے، محبوب سب سے پیارا ہے، اس کو دیکھ کر ہی کلیجے میں سکون آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ محبتوں کی سرزمین ہے جی، محبتیں آ رہی ہیں، محبتیں ہر جگہ سے آ رہی ہیں، ماشاءاللہ۔ اچھا،
مدیہ، محمد آفاق، بالکل ایسے ہی ہے محمد آفاق، جدھر سے مرضی کان پکڑ لیں ایک ہی چیز ہے، ایک جمی ہوئی حقیقت ہے جس کو جسم کہا جاتا ہے یہ بھی توانائی۔ پہلے سائنس نہیں مانتی تھی، مادہ کہا جاتا تھا، مٹیریلسٹک ہیں جی یہ فلانے شخص، اب کہتے ہیں کہ یہ توانائی ہے۔ اب توانائیوں سے بھی آگے بات بڑھ کے کوانٹم فزکس اور کوانٹم سے آگے سٹرنگ تھیوری پہ بات چلے گی، وہی میوزک چل رہا ہے۔ سٹرنگ کیا ہے؟ سٹرنگ سر ہے، کون کا سر ہے، کہتے ہیں جی وہ اوپر آواز جو آتی ہے پلینٹس کی، وہ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں اوم کی آواز آتی ہے، اوم، چونکہ اوم کا ہندو مت کے ساتھ تعلق ہے لہٰذا وہ اوم ہی کہیں گے، ہمارا ہو کے ساتھ تعلق ہے لہٰذا ہم کہیں گے کہ جو آوازیں آتی ہیں وہ ہو۔ اب اگر آپ زیادہ دیر تک ہو کو پرولونگ کریں تو ہو اور اوم ایک جیسی ساؤنڈ پہ چلے جاتے ہیں، یہ تو پھر صوتیات کا مقابلہ ہے نا۔ تو بات سب کی طرف ایک ہی ہے، سمجھنے میں مشکل لگ رہی ہے لوگوں کو، بات ایک ہی ہو رہی ہے، مختلف پیرائے میں بات کی جاتی ہے۔ جس کو جہاں سمجھ آ گئی، جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، خاص کر پیدائش کے اوپر تو جھگڑا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ آپ سچے ہیں؟ تو اگلے کو بھی حق دیجئے کہ اس کو بھی، اگر آپ سچے سمجھتے ہیں اپنے آپ کو تو اگلے کو بھی موقع دینا، بھائی وہ بھی تو سچا ہو سکتا ہے۔ آپ کے پاس کیا پیمانہ ہے؟ آپ کے پاس پیمانہ آپ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس پیمانہ آپ کی اپنی کتاب، تو آپ کی جو سچائی ہے وہ آپ کی پرفارمنس سے ظاہر ہوگی۔ اگر سائنس اپنی کارکردگی کے ساتھ اپنے آپ کو سچ ثابت کرتی جا رہی ہے اور مذہب جھوٹا ہوتا جا رہا ہے، دین جھوٹا نہیں ہو رہا، میرے لفظوں کو پکڑا کریں، دین کبھی غلط نہیں ہو سکتا، میں نے آپ کو بارہا کہہ دیا ہوا ہے، میرا ایمان ہے یہ، دین کی کوئی بات کبھی غلط نہیں ہوگی۔ 5-7 زمانے اور آ جائیں، قیامتیں اور دفعہ آ جائیں، اللہ کا کلمہ حق رہے گا، اتنا سائنٹیفک ایمان ہے میرا، چونکہ مجھے پتا ہے، میں نے اس کو پرکھا ہے سائنٹیفک انداز میں۔ اب یہ سائنس وہ والی سائنس نہیں ہے جو 15 سال کے بعد بدل جائے گی آفاق، یہ انتہائی نقطے پہ بیٹھی ہوئی سائنس ہے، جس طرف ساری سائنسیں مڑیں گی، ہر سائنس ادھر ہی جائے گی، ہر سائنسدان ادھر ہی جائے گا جہاں ہمارے سائنسدان بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی ایسا ہوا ہوتا نا تاریخ میں آفاق کہ اللہ کی سائنس کسی بندے کی سائنس کی طرف مڑ گئی ہوتی، باخدا میں اس بندے کو خدا کہہ دیتا، لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا، آج تک ایز وی اسپیک دنیا کے بڑے بڑے تھنک ٹینک فلاسفر سب موڑ کے، سب کے زاویے ادھر ہی جا کے جڑے ہیں اللہ کے ساتھ۔ سو دیر از ون گاڈ اینڈ دیر از نو ادر گاڈ، لا الہ الا اللہ، اللہ وجہ البصیرت ایمان لے کے آنا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں جی ابھی خدا کو دکھائیں، خدا کا ثبوت دیں اس سے پہلے کہ وہ آپ سے پوچھیں خدا کا ثبوت دیں، آپ ان سے پوچھا کریں کہ خدا کے نہ ہونے کا ثبوت دیں۔ تو خدا کے نہ ہونے کا ثبوت بھی کوئی نہیں اور خدا کے ہونے کا ثبوت بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ وہ عقل کا سودا ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے جو عقل چاہیے وہ بالغیب ہے، بالغیب بہت بڑی عقل ہے، کسی کو ماننا، کسی کی محبت میں غرق ہو جانا، یہ عقل کی اعلیٰ معراج ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آج صوفی برکت صاحب کا میں نے شعر کیا، میری نظر سے گزرا تھا، عمل سے خودی، خودی سے بے خودی ہے، خودی سے بے خودی ہے۔ مزید سمجھا دوں آسان کر کے، چونکہ محفل رات کی ہے، نئی بات سمجھا دیتا ہوں آج کو۔ نہیں ہو سکتی غلط بات مدیہ بیٹے، غلط بات کبھی نہیں ہو سکتی، دین کو آج تک جھٹلایا نہیں جا سکا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ دیکھو دو لفظ ہیں، ایک ہوتا ہے مدیہ، نور، غور سے سنو، ایک ہوتا ہے سالک، کیا ہوتا ہے؟ سالک، ایک ہوتا ہے مجذوب، دونوں میں فرق کا پتہ ہے؟ سالک کس کو کہتے ہیں، مجذوب کس کو کہتے ہیں؟ کبھی غور کیا ہے ان دونوں لفظوں کے اوپر؟ مطلب تو میں نے بتایا ہوا ہے دونوں کا بارہا۔ حمزہ معراج کیسے ہو بیٹے؟
واہ واہ، آفاق نے کیا خوبصورت ون لائنر دیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے آفاق، بالکل ایسے ہی ہے. عقل کی انتہا عشق ہے، عشق کی انتہا عقل ہے. یہیں پہ تو لوگوں نے جھگڑا ڈال دیا کہ جی وہ عقل و عشق میں کوئی جھگڑا ہے. بھائی کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے بھائی، کوئی جھگڑا نہیں ہے. ابھی آپ کو بتاتا ہوں. یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. کیا ہوتا ہے سالک اور مجذوب میں فرق؟ حمزہ معراج، دین اور مذہب میں کیا فرق ہے؟ اس پہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بات کی تھی، پھر بتا دیتا ہوں. بیسیکلی لفظی فرق ہے اس میں، اصطلاحاً کچھ فرق ڈالا جاتا ہے. ادروائز اگر آپ کو مذہب کو سن کے جو سمجھ آ رہا ہے وہی دین ہے تو پھر وہی دین ہے. لیکن چونکہ مذہب کا ایک خاص لفظ ہے عربی زبان میں، عربی زبان میں مذہب کہا جاتا ہے اسکول آف تھاٹ کو. اسکول آف تھاٹ یعنی کسی خاص مکتبہ فکر کے جب آپ پیروکار ہوتے ہیں تو اس کو مذہب کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں اردو میں وہ لفظ آیا مسلک کی صورت میں، جس کو مسلک کہا جانے لگا کہ آپ ایک خاص نقطۂ نظر یا نظریے کے پیروکار ہو جاتے ہیں. تو مذہب ہمارے ہاں جس کو سیکٹ کہا جاتا ہے، جو فرقہ کہہ لیں، مسلک کہہ لیں، اس کو مذہب کہا جاتا ہے. جیسے مذہب حنفیہ احناف کا مذہب، مذہب مالکیہ، مذہب شافیہ، مذہب جعفریہ. تو یہ جس کو فقہ کہا جاتا ہے، جو آئمہ کرام، آئمہ اربعہ جیسے مشہور ہیں، یا خمسہ، امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی شامل کیا جائے جو کہ ان کے اساتذہ ہیں، امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے، تو اس کو مذہب کہا جاتا ہے. دوسرا جو مذہب کا فلسفہ ہے کہ مذہب دراصل انسانی انسانی تعبیرات کو کہا جاتا ہے. جو دین ہے وہ الوہی شکل ہے. دین کیا ہے؟ جس میں انسانی آمیزش نہ ہو. اس لیے تمام پیغمبروں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی. تمام پیغمبروں نے جو کچھ بھی ہم تک پہنچایا وہ ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، وہ ہوائے نفسانی سے بات ہی نہیں کی، انہوں نے نفس شامل ہی نہیں ہوا. تو دین اس کو کہا جائے گا میرے نزدیک جس میں نفس انسانی شامل نہ ہو، نفس الہ شامل ہو. اللہ کا نفس، اللہ کے نفس کی بات، جو کہ قرآن پاک میں بھی نفس کا ذکر ہے. اللہ کی ذات کر لیں آپ اس کو، چونکہ نفس پہ ہو سکتا ہے آپ نوجوانوں کو تھوڑی کنفیوژن ہو. اللہ کی ذات کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. جو پیغام اللہ کی ذات کی طرف سے براہ راست اترے، براہ راست یعنی اپنے انداز میں، اور اس کا کوئی انسانی ترجمہ نہ کیا جائے، تو وہ دین ہے. جیسے اسلام دین فطرت ہے، لیکن فطرت میں جب انسان تبدیلیاں کر لیتا ہے تو فطرت میں مصنوعی پانا آ جاتا ہے. ہم نہروں کو اپنی مرضی سے موڑ لیتے ہیں، چشموں کے ساتھ اپنی مرضی کا سلوک کر لیتے ہیں، جنگلات کو اپنی مرضی کا رخ دے لیتے ہیں. تو ہم فطرت کے فطری پیٹرنز کو بدلنا شروع کر دیتے ہیں. تو دراصل ہم نے دین میں اپنی مرضی داخل کر دی. جب انسان دین میں اپنی تعبیرات شامل کر دے تو مذہب بن جاتا ہے. اس لیے اس کو مذہب کہا گیا. مذہب کا مطلب آپ اس کو یوں سمجھ لیں، کسی حصے پہ جا کے اس کو تہذیب کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے. ملتے جلتے لفظ ہیں، حالانکہ عربی مادے کے اعتبار سے یہ مختلف بھی ہو سکتے ہیں، لیکن فلسفے کی روح سے، ادب کی روح سے میں بات کر رہا ہوں کہ مذہب کو کسی خاص نقطۂ نظر پہ جا کر تہذیب کے ساتھ بھی جوڑا جا سکتا ہے، مہذب ہونے کے ساتھ بھی جوڑا جا سکتا ہے، سویلائزیشن کے ساتھ. جیسے معاشرے وجود میں آتے ہیں تو کسی خاص معاشرے میں جو دین کی رائج شکل ہوتی ہے اس کو بھی مذہب کہا جا سکتا ہے علمی نقطۂ نظر سے. ہاں ہمارے ہاں مذہب اسلام بھی کہا گیا، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ریلیجن آف اسلام. مذہب اسلام بھی مذہب ہے، عیسائیت بھی مذہب ہے، لیکن علمی طور پر یہ درست نہیں ہے. اساتذہ کے ہاں مذہب ایک چھوٹی چیز کو کہتے ہیں. مذہب اس پگڈنڈی کو کہتے ہیں جو مرکزی شاہراہ سے ایک راستہ نکالا جاتا ہے، اس کو مذہب کہا جاتا ہے. یا یوں کہہ لیں کہ اس مرکزی شاہراہ پہ آپ نے اپنی جو لین رکھی ہوئی ہے، فاسٹ لین ہے یا سلو لین ہے، وہ مذہب کہلاتی ہے. لیکن دین ایک پورا اسوہ حسنہ،
ایک پورا لایا عمل، الوہی پیمانے جو بدلتے نہیں۔ دین کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا 3 پیٹرن ہے قرآن کے اندر۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، ایک جگہ پہ تحویلہ کا لفظ آیا ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ جو اللہ کا پیٹرن ہے وہ نہیں بدل رہا، ہر مومن کے لیے، ہر انسان کے لیے برابر ہے۔ مذہب کے ہاں تھوڑا سا تغیر و تبدل ہمیں دکھائی دیتا ہے، ہر دور کے حساب سے تعبیرات مختلف ہو جاتی ہیں۔ جب اردو زبان نہیں تھی تو دین موجود تھا، لیکن جب اردو میں آیا وہ دین تو اب یہ مذہب کے طور پر ترجمہ ہو جائے گا۔ ترجمہ جیسے قرآن پاک میں ایک دین ہے، دین کی شکل ہے قرآن پاک کے متن کے اندر، لیکن قرآن پاک کے مفہوم، اس کی تعبیرات، کوئی انسان اس قابل نہیں ہے کہ وہ قرآن کے متن کا درست ترجمہ کر سکے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اس لیے ہر مرتبہ نیا ترجمہ سامنے آتا ہے، چونکہ اللہ کا کلام پرت در پرت معنویت والا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو حمزہ معراج یہ بنیادی سا فرق ہے، اس کی زیادہ لفاظی کی بحث میں نہ پڑھا کریں، میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا، اس لیے کہ بال کی کھال اتارنے والی بات ہے، علماء کے اوپر چھوڑ دیں یہ بات۔ یہ بنیادی فرق ہے، آپ کو اگر مذہب اسلام لگ رہا ہے یا دین اسلام تو بات ایک ہی ہے، صرف علمی طور پر آپ کو سمجھایا ہے کہ ایک میں انسانی عمل دخل ہو جاتا ہے، جیسے محبت میں ایک دین ہے، ایک مذہب ہے۔ محبت میں ایک دین ہے جو سب کے لیے برابر ہے، اس کے اصول و ضوابط سب کے لیے برابر ہیں۔ پھر اس میں جب کوئی بات رانجھے کی طرف آ جاتی ہے یا ہیر کی طرف آ جاتی ہے تو وہ ان کے لیے محبت کا مذہب بن جاتا ہے، اس دین کا مذہب بن جاتا ہے جب وہ آئسولیٹڈ ہو جاتا ہے، کسی خاص خطے میں محدود ہو جاتا ہے۔ لوکل یوں کہہ لیں اس کو، آفاق کے ذوق کی خاطر، لوکل انٹرپریٹیشن آف ڈیوائن میسج از مذہب، لوکل انٹرپریٹیشن آف ڈیوائن میسج از مذہب، اینڈ ڈیوائن میسج از دین۔ اب سمجھ میں آ جائے گا۔ مجھے تو یہ انگریزی کا لفظ ڈیوائن بھی دین سے ہی نکلا ہوا لگتا ہے، کہ یہ جو جس کو ہم عربی میں دین کہتے ہیں، یہ ڈیوائن اور دین کچھ ملتے جلتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے اگر ماہر لسانیات اس پہ تحقیق کریں تو شاید ڈیوائن اور دین کسی جگہ پہ جا کر ایک ہی ہو جائیں، چونکہ زبانیں تو کسی ایک جگہ سے ہی چل رہی ہیں۔ عین ممکن ہے، میں اپنے طور پر کہہ رہا ہوں، نیا تھیسس آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب آتے ہیں سالک اور مجذوب کی طرف، یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ جی جی بالکل، لوکل انٹرپریٹیشن آف ڈیوائن ریولیشن کر لو، کافیہ بھی مل جائے گا آفاق۔ لوکل انٹرپریٹیشن ڈیوائن ریولیشن، تو لوکل انٹرپریٹیشن از مذہب، ڈیوائن ریولیشن از دین، ڈیوائن دین۔ اچھا جی، سمجھ آ گیا۔ آپ بتائیے جناب محمد حمزہ معراج، کلیئر ہو گیا بیٹے تو بتائیں۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ۔ اویس محمد صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ آج پوچھ لو بھائی، کچھ سمجھ آ گئی، شاباش۔ عقل کی انتہا عشق اور عشق کی انتہا عقل، اس پہ بات ہو گئی۔ سالک سلوک کی راہ کا مسافر، سالک اور اس راہ سے واپس نہ آنے والا مجذوب۔ واہ مدیہ، اتنا بڑا مشکل فلسفہ بیٹے ایک لائن میں سمجھا دیا آپ نے، سبحان اللہ۔ کہاں سے سیکھا ہے؟ واہ 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 واہ۔ یہ مدیہ کا پڑھیں جی ذرا کومنٹ، کہتی ہے کہ جو جا کے واپس نہ آئے اس کو مجذوب کہتے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، واہ 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 واہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ محمد شہباز، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سالک کا لفظی مطلب کیا ہے؟ سالک سمجھایا تھا میں نے، یاد ہے؟ اور مجذوب کا لفظی مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا تھا لفظ کو پکڑا کریں، لفظ بیچ ہے، لفظ کو اگر آپ کھولنے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھو فکرے کھل جائیں گے، فکرے کھل گئی تو پیراگراف کھل جائیں گے، پیراگراف کھل گئے تو مضمون کھل جائے گا، مضمون کھل گیا تو پورے کا پورا باب کھل جائے گا، باب کھل گیا تو کتاب کھل جائے گی، کتاب کھل گئی تو الوہی نصاب کھل جائے گا۔
اور جس کے پاس الوہی نصاب پہنچ جاتا ہے اس کے نصیب جاگ جاتے ہیں۔ یاد رہے گا یہ پیٹرن، یاد رہے گا یہ پیٹرن۔ یا حی یا قیوم، مجذوب جذب سے نکلا ہے۔ وعلیکم السلام محمد ہاشم بھائی، کافی سارے کومنٹس تیزی سے آ رہے ہیں، تو جس کا السلام علیکم ہے اس کو وعلیکم السلام۔ تا حیات، بلکہ تا دم قیامت، بلکہ قیامت کے بعد بھی آپ سب پر سلامتی ہو، چونکہ سلامتی قیامت کے بعد بھی ختم نہیں ہوگی۔ قرآن پاک میں علی حمزہ اکثر لکھتا ہوتا ہے، نوجوان، سلامن سلامن ہوگا ادھر بھی، کیلا سلامن سلامہ، اور سلامن قولا من رب الرحیم بھی ہو رہا ہوگا، رب رحیم کی طرف سے بھی سلام کہا جا رہا ہوگا۔ یہ سلام کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، اے قیامت تو بعد بھی جی ساڑھے نال ہی، تو اس لیے لاڑیاں کیا کریں، افش السلام کئی تعلق، سلام پھیلاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ وظیفہ قیامت کے بعد کا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے سلامتی ہو آپ سب پر، دنیا و آخرت میں، یہاں بھی وہاں بھی آپ کو سلام کہا جائے، آپ سلام سنیں اور آپ ایک دوسرے کو سلام سلام کہیں، السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو۔ کیا خوبصورت دعا ہے، یہ چھوٹی سی دعا نہیں ہے، ہم ایسے کہہ دیتے ہیں تکلف میں، نہ، بڑے لاڈ سے کہا کریں ایک دوسرے کو۔ گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کو کہا کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور دل میں یقین پیدا کر لیا کریں کہ آپ نے کہہ دیا، عرض کر دی، اللہ کے دربار سے سلامتی اتری، رحمتیں اتری، برکتیں اتری۔ یہ جب لفظ نکلتے ہیں نا منہ سے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ محض الفاظ نہیں ہے، یہ بڑا پاسپورٹ ہے، یہ بڑا ویزا ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ اس یقین کے ساتھ کہا کریں، عرض کیا کریں، آپ پر سلامتی ہو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر، اور اس کی برکتیں ہوں آپ پر۔ امتی جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ لاڈ کرتا ہے نا، بات بن جاتی ہے، بات بن جاتی ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ اور ادھر بات بنی، ساتھ ہی کہا کہ ہم پر بھی سلامتی ہو، السلام علینا، اور نیک بندوں پر، صالح بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ کیا خوبصورت دعا ہے۔ دیکھو نا، جو بھی یہ کہہ رہا ہے السلام علینا، اس کے لیے یہ کنڈیشن نہیں کہ وہ صالح ہے یا نہیں ہے، جو کہہ رہا ہے السلام علینا اس پر سلامتی آ گئی، وہ جیسا بھی ہے آ گئی سلامتی اس کے اوپر۔ دیکھو یہ ہے منطق، اللہ کی منطق۔ اور پھر کہا کہ وعلی عباد اللہ الصالحین، صالح بندوں پر بھی ہو۔ واپس آتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ جنت کیا کہہ رہے ہیں جی؟ اویس محمد صاحب نے کیا لکھا ہے؟ اوپر چلا گیا میسج، ہو دوبارہ سے سکرول کرتا ہوں۔ ایک تو یہ فیس بک والے پتہ نہیں کیا ہمارے ساتھ تماشا لگا رہے ہیں۔ ہاں یہ آ گیا، جنت اور دوزخ کیسی جگہ کے نام ہیں یا فیلنگس ہیں سر علامہ اقبال نے بھی فرمایا ہے کہ یہ کیسی جگہ کے نام ہیں؟ نہیں، کسی جگہ کے نام نہیں ہیں، کیفیات ہیں، اس بارے میں گائیڈ کر دیں سر جی۔ ہاں، یہ بحث چلتی رہتی ہے، نہیں علامہ اقبال کے بارے میں لوگوں نے کچھ ناانصافی کی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ علامہ اقبال قرآن شناس تھے، بحر قرآن کے شناور تھے۔ آپ نے جو یاد رکھیے گا، علامہ اقبال کی پی ایچ ڈی فلسفی میں ہے، میٹا فزکس، ما بعد الطبیعیات پر ہے آپ کی فلسفی، پرشیا ایران کے حوالے سے جو تھی، اس میں میٹا فزکس کے اندر انہوں نے پی ایچ ڈی کی، جرمنی، میونخ، غالباً 1908 میرا خیال میں، اف آئی ایم ناٹ رانگ۔ تو جب انسان پی ایچ ڈی کرتا ہے نا فلسفی، تو اور انگریزی ماحول میں، تو علامہ اقبال کی وہ 31 سال کی عمر تھی جب آپ گئے تھے باہر بیرسٹر یا پی ایچ ڈی کے لیے، تو 28 سال کی عمر کے تھے، جب واپس آئے ہیں تو 31 سال عمر ہو گئی تھی۔ واپسی پر آ کر آپ نے شکوہ لکھی ہے جس میں 31 بند ہیں، ٹھیک ہے؟
یہ کچھ اس پہ اختلاف ہے کہ 8 یا 11 کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں، لیکن علامہ اقبال کی 31 برس سے پہلے کی زندگی کچھ اور طرح کی زندگی تھی، اور 31 کے بعد کی زندگی کچھ اور طرح کی ہے۔ علامہ اقبال کی زندگی میں مختلف ادوار آئے ہیں۔ تو یہ جو جنت اور دوزخ کے حوالے سے ہے، جب آپ نوجوان غور کرتے ہیں، میں بھی جب اس مرحلے سے گزر رہا تھا تو مجھے بھی لگتا تھا کہ یہ سارا کچھ کیفیات کے ساتھ ہی چل رہا ہے، اور اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے۔ اویس محمد صاحب، ایز وی اسپیک، ہم چونکہ جسم کی دنیا میں بیٹھے ہیں، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرما دیا ہے، تم چاہ کر بھی شعور نہیں رکھتے کہ وہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، ہمیں تو یہ تک معلوم نہیں کہ وہ جو اللہ کے ہاں بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، شہید کس طرح کی زندگی جیتا ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، شعور نہیں ہے ہمیں۔ اس میں کیا کیا نعمتیں ہیں، انسانی ذہن تصور میں نہیں جا سکتا، کیونکہ انسانی ذہن کے اندر تصور بنے گا پہلے سے موجود اس تصویر کے ساتھ جو اس نے دیکھی ہوگی یا اس کے قریب ہوگی، جس کا کمپیریٹیو انالیسس ممکن ہی نہیں، کمپیئر کر ہی نہیں سکتے ہم اس کو، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں دنیا میں، تو اس جنت کا تصور ممکن نہیں ہے۔ پہلا تو یہ ذہن میں رکھیں۔ اب آ جاتے ہیں ایمان بالغیب کی طرف۔ اس جنت کو عقل سے تصور میں لے کے آئیں گے تو پھر آپ کو کسی پلانٹ ایکس کی طرف جانا پڑے گا، لیکن قرآن شناس بندے کے لیے وہ جنت بالکل ایسے ہی ایگزسٹ کرتی ہے جیسے خدا ایگزسٹ کرتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو اویس؟ بالکل ایسے ہی وہ ایمان بالغیب میں ہمارے شامل ہے جیسے اللہ شامل ہے۔ اور چونکہ قرآن ہمیں ازلفت الجنتوں کا لفظ بولتا ہے، ازلفا کا لفظ آیا، ازلفا کہتے ہیں کوئی چیز موجود ہوتی ہے اور اس کو کھینچ کے فیچ کیا جاتا ہے، اس پلانٹ کو جہنم کو کھینچا جائے گا، قریب کر دیا جائے گا۔ ازلفا جیسے ہود، سورت ہود کے اندر کل شاید ڈسکشن میں آیا تھا، نہیں کسی اور کے ساتھ ہوا تھا، تو ما دامت السماوات والارض کی آیتیں ہیں وہ، جہاں پہ الا ما شاء ربک اور عطاء غیر مجزوز کا بھی لفظ آتے ہیں، عطاء غیر مجزوز۔ تو جنت اور جہنم کی ایگزسٹنس موجود ہے۔ علامہ اقبال شب معراج کے واقعے کو مینوان تسلیم کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ علامہ اقبال اس کو نہیں مانتے، کیفیات کو مانتے ہیں، تو پھر شب معراج پر ان کا وہ نظریہ بن جاتا ہے جو کہتا تھا کہ وہ خواب کے عالم میں سیر ہوئی ہے، خواب کے عالم میں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ علامہ اقبال کے ہاں یہ کیفیت نہیں ہے۔ زیادہ تر لوگ چونکہ فارسی نہیں سمجھتے، اس لیے ہمیں ان کے کلام کا جو فارسی والا حصہ ہے اس کی سمجھ نہیں آتی۔ مجبوری یہ ہے اویس ہماری، یا علامہ اقبال کی جو فلسفہ تھا، کہ انسان جتنا بھی سوچ لے فلسفے کی روح سے، حکمت کی روح سے، وہ جنت کو اس کی تجسیم سازی نہیں کر سکتا، اس کی تشکیل نہیں کر سکتا جسم کے اندر، اس کو جسمانی طور پر اس حیولے کو پکڑ نہیں سکتا۔ وہ اتنا ماورائی کانسیپٹ ہے، وہ سٹرنگ تھیری سے بھی آگے کی کوئی تھیری ہے جو ابھی حیطہ ادراک میں سما نہیں سکتی۔ اور یہ کیوں نہیں سما سکتی؟ چونکہ قرآن کہہ چکا ہے لا تدرکہ الابصار۔ جب تک ہم جسم کی دنیا میں ہیں اویس، اور جب تک کوئی جسم اپنی حدود میں ہے، وہ اس تک نہیں پہنچ سکتا، اس کی ماہیت کا ادراک نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر میں ادراک نہیں کر سکتا تو اللہ تو کر سکتا ہے، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ۔ تو میری محدودیت پر اس کی لامحدودیت اگر غالب آ رہی ہے تو وہ چاہے تو میری محدودیت کے حجابات دور کر دے اور میں اس میں وہ کشف کر لوں۔ یہ جو تصوف میں محنت ہوتی ہے، یہ ساری محنت صوفیہ کرام نے کی اس لیے ہے کہ اپنی محدودیت سے جان چھڑا کر اس لامحدود جہان کے نظارے کر لیے جائیں اسی دنیا میں، اور یہ ممکن ہے، ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، لا تدرکہ الابصار۔ لیکن اللہ جو ہے وہ چاہے تو یہ حجابات کو دور کر دے اور ہمارا یشرح صدرہ للاسلام، وہ سینہ کھول دیتا ہے، اور یہاں بیٹھے ہوئے ہم مدینے کو دیکھ لیتے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہم عرش کو دیکھ لیتے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہم قیامت کے منظر نامے میں گم ہو سکتے ہیں۔ یہ ممکنات میں سے ہے۔ اگر آپ بار بار قرآن پڑھتے رہیں اور بہت پڑھتے رہیں، علامہ اقبال بہت زیادہ قرآن لور تھے، تو انہوں نے جو بات کی ہے وہ انہوں نے فلسفہ بیان کیا ہے کہ ابھی ہم جسم کی دنیا میں ہمارے لیے وہ ایک کیفیت ہے۔ جیسے عذاب قبر کے اوپر آپ اختلاف کر سکتے ہیں، قرآن میں تو کہیں اس کا ذکر اس طریقے سے نہیں آیا، لیکن فرعون کا جہاں پہ ذکر آیا ہے
وہاں پہ یہ ذکر ہمیں ملتا ہے قبر کے حوالے سے کہ ان کو صبح شام دکھایا جاتا ہے ان کا حشر، اور پھر ان کو بڑے عذاب کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ لیکن احادیث کی طرف آ جائیں، روایات کی طرف، تو پھر چیپٹر دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ تو انسانی عقل کی ایک حد ہے، ہمارا آغاز ہی اسی گفتگو سے، اسی بات سے ہوا تھا۔ تو میری انسانی عقل میں جنت نہیں آ رہی اس وقت، لیکن کیفیت آ رہی ہے۔ ویسے اس کو پکڑیں پھر آپ سمجھ جائیں گے علامہ اقبال کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ جنت میرے سما نہیں رہی، لیکن خوشبو سما رہی ہے۔ پھول مجھ سے دور ہے، لیکن اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ ٹرین ابھی بہت دور ہے، لیکن اس کی وسل میں سن رہا ہوں۔ بارش کہیں دوسرے علاقے میں ہوئی ہے، لیکن اس کی نمی مجھے محسوس ہو رہی ہے، رطوبت، اس کی تر و تازگی مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ واسف باسفا نے بڑا خوبصورت سم اپ کیا کہ جس نے جنت میں جانا ہے وہ یہیں جنت کی بات کرے گا۔ دیکھیں، الا بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کیا ہے؟ بے شک اللہ کے ذکر سے اطمینان قلب ہے۔ تو قلب میں جو اطمینان آ رہا ہے یہ جنت سے ہی تو آ رہا ہے۔ یہ ٹھنڈی ہوائیں جو آتی ہیں، یہ جو سکون کی نیند آتی ہے، یہ جو چہرے پہ چمک آتی ہے، یہ جو آنکھوں میں سرور آتا ہے اویس، یہ جو من مستی پھوٹتی ہے، یہ جو اندر ہی بیٹھے بیٹھے کوئی آپ کو جگا دیتا ہے، جو آپ کو ہنسا دیتا ہے، آپ مسکرا اٹھتے ہیں، کوئی آپ کو تھاپڑا لگا دیتا ہے، کوئی خوشبو کا جھونکا آپ کے پاس سے گزرتا ہے، تو یہ ابس نہیں ہو رہا۔ یہ جو سوئے ہوئے آپ کی روح کہیں چلی جاتی ہے تو جانے والی جاتی ہے نا کہیں پہ، تو جیسے جنت کی تجسیم ممکن نہیں، ویسے روح کی تجسیم ممکن نہیں۔ تو روح کو سمجھنے کے لیے ہم جسم کو دیکھتے ہیں، اس جسم کی دنیا میں۔ اسی طریقے سے کسی خیال کو پکڑا نہیں جا سکتا جب تک وہ خیال اظہار کے قالب میں نہیں ڈھلتا۔ خیال لامحدود ہے، میں نے آپ کو کہا تھا، اس کا زمان و مکان نہیں ہوتا۔ پھر ہم اس کو محدود کرتے ہیں اپنے کسی شعر میں، اس خیال کو لا کر کوئی ہم نے اسلوب اختیار کیا، کسی متن کے اندر لکھ دیا، کچھ ادب پارے میں کوئی بات کر دی، تو وہ خیال تجسیم ہو گیا۔ اب وہ خیال کی لامحدودیت نہیں رہی، لیکن اس محدودیت کو بھی لامحدود کر کے زندہ رکھا جاتا ہے۔ اگر خیال آپ کا باقی ہے، باقی جہان سے آ رہا ہے، تو فانی اظہار کے اندر بھی لافانیت آ جائے گی۔ یعنی میرا کلمہ مر جائے گا اگر وہ میرا ہے، لیکن میرا کلمہ اگر اللہ کا کلمہ ہے تو وہ نہیں مرے گا، اگرچہ وہ مجھ سے ادا ہو رہا ہے۔ بات میری ہے لیکن بات میری نہیں ہے، میری بات کو فنا ہے، کل من علیہا فان، لیکن بات اگر رب کی ہے اور کر میں رہا ہوں تو میں اس جسم سمیت غائب ہو جاؤں گا، وہ بات زندہ رہے گی، کیونکہ اس کو زندہ رہنا ہے۔ تو جنت اب تک میرے اور آپ کے لیے کیفیت ہی ہے، پلیز اس کو سمجھیں۔ ہم ابھی دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا میں بیٹھے ہوئے آپ کو دونوں کیفیات آ سکتی ہیں، یا آپ جل رہے ہیں یا آپ ٹھنڈی ہواؤں کے مزے لے رہے ہیں۔ اویس، میں نے دیکھا ہے لوگوں کو مزے لیتے ہوئے، اور میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جلتے ہوئے۔ یہ حسد کیا ہے اویس محمد؟ حسد کیا ہے؟ آگ میں جلتا ہے انسان، یہ جلاپا، یہ رکابت، ہائے فلاں کا بیٹا آگے بڑھ گیا، فلاں کی بیٹی یہ چلی گئی، اس کا رشتہ ادھر ہو گیا، اس کا یہ جلاپا کیا ہے؟ یہ جہنمی تو ہے نا بھائی۔ ہم آگ ہی تو اکٹھی کرتے ہیں جب جلتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشی اور کامیابی سے جل رہے ہیں لوگ۔ یہ جہنم کا معاشرہ بن گیا۔ یہ لیگ پولنگ، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ یہ غیبت، یہ جو بدعنوانی، یہ لا قانونیت، یہ جو انسانوں کو مارا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جہنم کا معاشرہ بنتا جا رہا ہے۔ یہ فساد فی الارض ہی تو ہو رہا ہے، اور جہاں فساد ہوتا ہے وہاں جنت نہیں ہوا کرتی۔ تو جنت کیفیت ہے جو انسان اپنی سوچوں کی آگ میں جل رہا ہے، جو انسان اپنی خواہشات کی آگ میں جل رہا ہے۔ بظاہر کہہ سکتے ہیں کہ وہ جہنم میں نہیں جل رہا، لیکن وہ پھر بھی جہنم کی آگ محسوس کر رہا ہے، اور اگر وہ تھوڑا سا سدھر جائے تو اسے محسوس ہو سکتا ہے کہ وہ یہیں بیٹھے بیٹھے جہنم میں جل رہا ہے۔ تو علامہ اقبال دراصل اس طرف لے کے آنا چاہتے تھے لوگوں کو کہ یہاں ہمارے پاس کیفیت آئے گی، جیسے ہم روح کی باتیں کری جا رہے ہیں، بچپن سے سنی ہوگی آپ نے، اور کبھی کسی نے روح کو دیکھا بھی ہے بھائی؟ بالغیب
آج تک دنیا میں کوئی ایسا انسان دکھا دیں، کیا پیغمبر کیا عام انسان، جو کہے کہ میں نے روح کو دیکھا ہے۔ حتیٰ آپ کو فرشتوں کو بھی دنیا میں آنا پڑتا ہے تو وہ انسانی پیکر میں آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں دیکھیے، 2 بچے بن کے آتے ہیں، وہی بچے 2 لوط علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، خوبصورت نوخیز لڑکے۔ کیوں جسم لینا پڑا ان کو؟ یہ جسم کی دنیا ہے بھائی۔ جسم کی دنیا میں جب تک جسم نہیں آئے گا بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہی مجبوری ہے عقل کی۔ عقل اس جسم کی عقل ہے، یہ حواس اس جسم کے حواس ہیں۔ یہ اس لیے دیا گیا کہ جو آنکھ دیکھ سکتی ہے اس کو وہ مان لے گی، جو کان سن سکتے ہیں اس کو وہ مان لیں گے، جو زبان بول سکتی ہے اس کو سن لیا جائے گا، جو قلم لکھ سکتا ہے اس کو دیکھ لیا جائے گا۔ یہ محدودیت ہے اس جسم کی۔ اس لیے جتنے سائنسدان ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پروویبل ڈیٹا دو، کوئی ایویڈنس دو، کوئی ایکسپیرینس ہوا ہو، کوئی آبزرویشن ہو، مشاہدہ، تجربہ۔ یہی تو ہے سائنس کا نصاب۔ لیکن ایک ایسی دنیا جس کا نہ مشاہدہ ہو سکتا ہے زمین پر، جسم کی دنیا میں کیفیت آ سکتی ہے۔ تو کیفیت کا تعلق ہے وجدانیات کے ساتھ۔ اویس محمد، کیفیت کا تعلق ہے انٹیوشن کے ساتھ۔ اب انٹیوشن کو، اس کیفیت کو جب سائنس پرکھتی ہے، جیسے آج کل جو سائنٹیفک سائیکولوجیکل ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں، فرائیڈ کی تو اور بونگیاں تھیں نا جنس کے حوالے سے، لیکن سٹارٹ اپ کر دیا اس نے بھی۔ تو سائنس کے اندر جتنی بھی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں سائیکک کے اوپر، اس میں وہ دیکھا کہ خواب جب آتا ہے تو یہ کیمیکل ری ایکشن ہو رہا ہے، انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح میں یہ چیز ٹھہراؤ میں چلی جاتی ہے، پلس کا ریٹ یہ ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر کا یہ ہو جاتا ہے۔ سائنس کی یہی مجبوری ہے۔ سائنس اپریٹس چیک کرتی ہے، مشین چیک کرتی ہے، اس کے ساتھ چلے گی سائنس۔ تو کیفیت کو کسی مشین پہ ابھی تک آپ کیسے کریں گے؟ میں اداس ہوں تو یہ مشین پہ لکھا ہوا نہیں آئے گا، لیکن مشین پہ لکھا ہوا کیا آئے گا کہ جب بھی کبھی کوئی بندہ اداس ہوتا ہے تو اس کے شوگر لیول پہ یہ فرق پڑتا ہے، بلڈ پریشر پہ یہ فرق پڑتا ہے، اور اس کی فلاں فلاں ہارمونز خارج ہوتے ہیں، یا اس کا فاسفیٹ یا اس کے مالیکیولز کا یہ پیٹرن بنتا ہے۔ اچھا، اس بندے کا بھی یہ بنا، اس کا بھی بنا۔ تو مشین لرننگ میں کیا ہوگا کہ اگر یہ پوری دنیا میں سیمپلز اکٹھے کیے جائیں تو گویا جب بھی کبھی جسمانی طور پر یہ ری ایکشن ہوگا جسم میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس وقت اداس ہے۔ تو کمپیوٹر کو پتہ چل جائے گا، وہ کہے گا آر یو سیٹ؟ تو بیسیکلی اس نے کیا کیا؟ مشین کی مجبوری ہے ڈیٹا اور انفارمیشن، اور اس ڈیٹا سے وہ انفارمیشن نکال رہا ہے۔ یہ مشین کی مجبوری ہے، اس کو انسٹرکشن چاہیے، تو اس کے سامنے مختلف کوانٹیفائی کرے گا وہ ڈیٹا، لاجیکل ردم بنائے گا، اور اس کی روح سے وہ اندازہ لگائے گا، ڈرا کرے گا کنکلوژن اس میں سے کہ اس کی روح سے مجھے لگتا ہے کہ آپ سیڈ ہیں۔ جیسے سوشل انجینئرنگ میں آپ کی پروفائلز بنی ہوئی ہیں ہم سب کی، کہ اگر یہ بندہ اس لنک کے اوپر 5 سیکنڈ رکا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی انٹرسٹ ہے۔ اگر یہ بندہ اس طرح کی پوسٹیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا نفسیاتی بیہیویئر ایسا ہے۔ چونکہ پوری دنیا میں اس مزاج کے آئیکن کو، جیسے آپ کو پتہ ہے شروع سے میں لو کا آئیکن پریس کرتا ہوں، نو لائک، نو ان لائک، نو اینگر، صرف لو کا۔ تو میری ایک شخصیت میں محبت ہے، تو ایک پروفائل بنتی ہے۔ آپ سمجھیں اس بات کو غور سے۔ تو یہ سارے کا سارا تعلق کیفیات کے ساتھ ہوتا ہے اویس محمد، سارے کا سارا تعلق کیفیات کے ساتھ ہوتا ہے۔ روح کی ساری باتیں کیفیات کے ساتھ ہیں۔ تو انسانی عقل جو ہے وہ مجبور ہے دیکھ کر ماننے کو، سن کر ماننے کو، بار بار۔ ایمان بالغیب یہ کہتا ہے کہ آپ کی روح سن رہی ہے ایک صادق نبی کی بات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا منٹھار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنت اور دوزخ کو دیکھ کر آ چکے ہیں، جنت اور دوزخ کو وہ دیکھ کر آئے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے لیے گنجائش ہی ختم ہو گئی نا بھائی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا لہ لنریہ من آیات۔ وہ 15واں سپارہ شروع کر دیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے نشانیاں دکھائی ہیں، وہ سیر کی ہے، چونکہ وہاں پہ زمان و مکان نہیں ہے۔ وہ جو ایگزسٹ کرتی ہے وہ میرے اور آپ کے لیے ابھی ہو رہی ہے، اللہ کے ہاں ہو چکا۔ وہ تو سامنے ایک مچھر کے پار کے برابر نہیں بھائی۔ میرے اور آپ کے لیے جو 50,000 سال ہیں وہ اللہ کے لیے ایک دن ہے، ایک لمحہ ہے۔
کہیں پہ 1000 سال، کہیں 50,000 سال. تو ہمارا زمان و مکان جسم کا بڑا محدود ہے، بڑا پیتھیٹکس ہے. کبھی کبھی اپنی عاجزی پہ غور کیا کریں. ہم اس اتنے وسیع جہان میں ایک چھوٹا سا، اتنا سا مائنر ریت کا ذرہ ہے اس صحرا کے اندر. ہم یہ ہے انسان کو کہاں پھینکا اس نے. ثم رددناہ اسفل سافلین. کہاں تھے ہم؟ اعلیٰ مدارج پہ. کہاں دنیا میں؟ آؤ ادنا، بالکل پست ترین پلانٹ پہ پھینکا ہے. اور اس سے پست بھی ایک ہے جس کو جہنم کہا جاتا ہے. اگر یہاں بھی کارکردگی ٹھیک نہ ہوئی تو پھر جو یہاں سے گرے گا اس کی ٹرانسپورٹیشن، اچھا اب وہ کیسے ہوگی؟ وی ہیو نو آئیڈیا. ہم چاہ کر بھی نہیں سوچ. کیفیت آ سکتی ہے. آپ نے سنا ہوگا فلاں بندے کے چہرے پر نحوست ٹپک رہی تھی اور فلاں بابا جی کے چہرے پر نور ہی نور تھا، چمک رہا تھا چہرہ. یہ کیا آ رہا ہے بیٹے؟ جنت دنیا میں آپ کی شخصیت آئینہ ہے اس جنت کا. آپ کی شخصیت سے، آپ کی باتوں سے، آپ کی محفل سے، آپ کی صحبت اور سنگت سے جنت بھی انعکاس کرتی ہے، جہنم بھی منعکس ہوتا ہے. یہ منعکس ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ ریفلیکشن ہے. اگر آپ کسی کے گھر کے اوپر صرف سائیکو انالیسس کر لیں، ایک گھر کا جائزہ لے لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ گھرانہ جنت کا گھرانہ ہے یا یہ گھرانہ جہنم کا گھرانہ ہے. آپ لوگوں سے ملتے ہیں، کئی لوگوں سے مل کے آپ کو لگتا نہیں یہ جنتی بندہ ہے. کیوں کہتے ہیں آپ کہ یہ جنتی ہے؟ ابھی وہ جنت میں گیا نہیں. ادھر ہی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، ادھر ہی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. کیا کہا تھا اس نعت خان نے پنجابی میں؟ چلیں گنگنا دیتا ہوں تھوڑا سا، آپ لوگوں کا شوق بھی پورا ہو جائے. میں ویسے نعت، کاش میں سر سیکھ لوں، کاش مجھے کوئی سکھا دے سر. ہاں میری بہت بڑی خواہش تھی. آکھیں سونے نو ہوائے نی، آکھیں سونے نو صلی اللہ علیہ وسلم ہوائے نی. اب شاعر ہوا کو کہہ رہا ہے. ہوا اس کے پاس سے گزری، ٹھنڈی اس کے چہرے کے ساتھ ٹکرائی تو اس نے کہا آکھیں سونے نو ہوائے نی، جے تیرا گزر ہووے. آکھیں سونے نو ہوائے نی، یعنی اے ہوا جب تمہارا گزر ہو مدینہ سے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنا ہے آکھی سونے نو ہوائے نی جے تیرا گزر ہوئے. اب کیا کہنا ہے، کیا عرض کرنی ہے؟ آکھیں سونے نو ہوائے نی، جے تیرا گزر ہووے. ہاں جی، میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کی نظر کرم ہو تو میں مر کر بھی نہیں مروں گا. بقا پا جاتا ہے انسان جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم ہو جائے. تو یہ کیا ہے؟ عاشق، پاکستان میں بیٹھا ہوا عاشق کیفیات کے ساتھ چلتا ہے. اللہ تو بہت بڑا کانسیپٹ ہے. میں نے اور آپ نے تو نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ نہیں پایا، لیکن کیا واقعی نہیں پایا؟ کیلنڈر کے مطابق تو نہیں پایا. تو کیا ہوگا؟ ہم 21ویں صدی میں بیٹھے ہیں اویس، یہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں چارپائی کے اوپر. سننے میں آتا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے، once upon a time there was a person whose name was محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ 1400 سال کا جو فرق ہے، 571، 570، 572 تینوں لفظ میں نے پڑھے ہیں کتابوں کے اندر. زیادہ تر 571 عیسوی تاریخ پیدائش ہے سن عیسوی کے مطابق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھٹی صدی عیسوی چل رہی تھی اور دنیا سے آپ رخصت ہوئے، پردہ فرمایا جسمانی طور پر 631 یا 632 سن عیسوی، 7ویں صدی عیسوی میں. 2 صدیوں پہ پھیلے ہیں. 6 صدی عیسوی میں آپ تشریف لائے، 7ویں صدی عیسوی میں آپ کا
یہ جو جسمانی سفر تھا یہ مکمل ہو جاتا ہے۔ میں 20ویں صدی میں آیا ہوں، 21ویں صدی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں بھی 2 صدیوں پر ہوں، اور آپ میں سے بھی بہت سارے ہوں گے جو 2 صدیوں پر محیط ہیں، جو 1999 تک پیدا ہوئے ہیں، 99 98 والے بھی ہوں گے کوئی آپ میں سے، وہ بھی 2 صدیوں پر پھیلے ہوئے ہیں۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں 2 صدیوں پر پھیلاؤ کس کو کہتے ہیں۔ 2 صدیوں پر پھیلاؤ، یہ 21ویں صدی ہے۔ آپ علیہ السلام 7ویں صدی عیسوی میں، 7ویں صدی عیسوی سے 21ویں تک 1400 سال کا بنتا ہے، تقریباً 1400 سال۔ کہتے ہیں کہ وہ زمانہ گزر چکا ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، کیلنڈر بھی کہتے ہیں وہ زمانہ گزر چکا ہے۔ کسی عاشق سے پوچھئے گا کون گزر چکا ہے، وہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں گزرا، ادھر ہی ہے سب کچھ، ادھر ہی ہے سب کچھ۔ وہ جب بات کرتا ہے تو وہ کہاں سے بولتا ہے؟ کیفیت کے ساتھ بولتا ہے۔ واصف باصفا فرماتے ہیں کہ درود پڑھنے کی توفیق بھی وہاں سے آتی ہے، اس کے بغیر بندہ درود پڑھ ہی نہیں سکتا۔ تو زمان و مکان اس جسم کی مجبوری ہے، ورنہ یاد جغرافیائی پیمانوں کے ساتھ نہیں چلتی۔ محبت میں فاصلے نہیں ہوتے، محبت میں فاصلے نہیں ہوتے۔ محبت اتنا بڑا فیصلہ ہے کہ اس میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ محبت کسی فصیل میں قید نہیں کی جا سکتی۔ محبت لامحدود ہے، محبت اس زمان و مکان سے ماورا ہے۔ واصف باصفا کا ایک بڑا خوبصورت کرن میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے! یہ زمین کا سفر ہے، اگر اس میں کوئی آسمانی چیز ہے تو وہ محبت ہے، یعنی یہ الوہی چیز ہے، یہ الوہیت ہے۔ تو اس لیے علامہ اقبال جب جنت اور دوزخ کو کیفیت کہتے ہیں تو بالکل درست کہتے ہیں۔ ابھی میرے اور آپ کے لیے یہ کیفیت ہے، لیکن ایمان کا تقاضا ہے، ایمان بالغیب کا تقاضا ہے کہ یہ موجود ہیں، ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم اس کو مثال دے سکیں۔ لیکن قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ دنیا کی مثالیں دنیا والوں کو دیتا ہے۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، آپ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف ہم نے کیسے پیدا کر دیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، دیکھو آسمان کو کیسے اس کو بلند کر دیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، دیکھو پہاڑوں کو کیسے گاڑ دیا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، دیکھو زمین کو کیسے پھیلا دیا ہے۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، تو بس آپ نصیحت کرتے رہیے نا، ذکر کرتے رہیے، چونکہ آپ کو اسی مقصد کے لیے بنایا ہے، آپ کو مذکر بنایا ہے، ذاکر بنایا ہے، آپ کو کمیونیکیٹ کر دیں، ٹیل دا پیپل۔ تو اللہ نے مثالیں کیا دیں؟ تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اللہ مثالیں دیتا ہے، مچھر کی مثالیں دیتا ہے، مکھی کی مثال دے دیتا ہے، گائے کی مثال دی ہے، کتے کی مثال دی ہے، پروانوں کی مثال دی ہے، اللہ نے آسمان پر اڑتے ہوئے بادلوں کی مثال دی ہے، پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب ہدہد کی مثالیں ہیں۔ کہا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ کہا یہ دیکھو تو صحیح، یہ زمین مردہ، بڑی جگہوں پہ یہ مضمون باندھا۔ تو ہم تو صرف کیفیات والے لوگ ہیں نا بھائی، یہ کیفیت، کیف ایت، اب ایس لفظ اشارہ کر رہا ہوں، کیف ایت، کیفیت، یہ جو کیف ہے نا، یہ جذب و کیف، یہی تو ہے ہمارے پاس، اور کیا ہے؟ سائنس کیفیت کو کیمیکل انداز میں بیان کرتی ہے۔ میں اور آپ اداس ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ سر آپ آج اداس کیوں ہیں، آج آپ مست کیوں ہیں۔ سائنس ڈیٹا کے ساتھ دیکھ رہی ہے، میں اور آپ کس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں؟ بیسیکلی میں اور آپ بھی ڈیٹا کے ساتھ ہی دیکھ رہے ہیں۔ جو میرا اور آپ کا ڈیٹا ہے کہ اگر یہ سمٹمز ہوں تو بندہ اداس ہوتا ہے تو وہ بھی ڈیٹا، لیکن اتنی تیزی سے یہ اللہ کا بنایا ہوا روبوٹ ہے، ایڈوانس ترین مشین ہے یہ، میں اور آپ، تو ہم بھی مجبور ہیں، ہم بھی مشین میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ جسم جو ہے نا، یہ مشین ہے اللہ کی بنائی ہوئی،
سائنس کیا کر رہی ہے مشین لرننگ میں، ڈیپ لرننگ میں؟ یہی تو کر رہی ہے نا کہ کسی طریقے سے اس ایلومینیم کے روبوٹ کے اوپر، لوہے چاندی والے روبوٹ کے اوپر کوئی چمڑی لگا دی جائے، سیلف گروتھ شروع ہو جائے، یہ سیلف اویئرنیس کی طرف آ جائے، خود آگہی پیدا ہو جائے، خود ہی پیدا ہو جائے اس کے اندر، اور یہ اپنے فیصلے کر سکے۔ اس کو اس وقت بھی وہ ڈیٹا ہی لے گا، لیکن وہ خود سے اپنی گروتھ کر سکے، جیسے ہم انسان خود فیصلے کر رہے ہیں۔ ابھی مشین کو بتانا پڑتا ہے، تو ہمیں پروگرام کیا اللہ نے۔ سائنس بھی، تو میں نے آپ کو کیا کہا تھا، جو کچھ ہو چکا ہے سائنس وہی دہرا رہی ہے، سائنس کو نیا کام تو کر ہی نہیں سکتی۔ سائنس کمپیوٹر کو، روبوٹ کو جتنا بھی ایڈوانس کر لے گی نا، جتنا بھی ایڈوانس کر لے گی، تو انسان ہی بنے گا آخر میں، اور کیا بنے گا؟ انسان تو پہلے سے بنا کے بھیج دیا زمین پہ۔ تو سائنس نے کیا کیا؟ سائنس تو اس نقطۂ آغاز کو ثابت کر رہی ہے کہ جب زمین پہ اترا تھا آدم۔ سائنس کا سب سے آخری روبوٹ میری اور آپ کی طرح کا ہوگا۔ اتنی جلدی قیامت نہیں آ رہی، سائنس نے ابھی بڑا سفر کرنا ہے۔ سائنس وہ پلانٹ تلاش کر رہی ہے جس کو جنت کہا جاتا ہے۔ سائنس کے تلاش کرنے کا انداز مختلف ہے، اس لیے ہمیں برا لگتا ہے۔ سائنس بھی یہی کر رہی ہے، یقین مانیے، مجھ سے پوچھیں، سائنس بھی جنت کی تلاش میں ہے۔ یہ سائنس فکشن میں جتنے پلانٹس دکھائے جاتے ہیں کہ جی زمین پر ایٹم بم پھٹ گیا ہے، اڑو، اڑ کے کسی پلانٹ پہ جاؤ، سو جاؤ راستے میں، اور وہاں پہ وہ کیا دکھا رہے ہیں؟ وہی پرندے، وہی گرینری، وہی دونوں طرف پہاڑ، نہریں بہہ رہی ہیں، زندگی کی نعمتوں کی فراوانی ہے۔ تو جنت اسی کو تو کہا جاتا ہے، اور کس کو کہا جاتا ہے؟ جو معاشرے دنیا میں جنت نظیر ہو گئے ہیں ان کو کیوں جنت نظیر کہا جاتا ہے؟ کشمیر کو، ہمارا جو شمالی علاقہ جات، یہ سیف الملوک، کہانیاں لکھی گئی ہیں اس کے بارے میں، پریوں کی، کیوں لکھی گئیں؟ وہ منظر نامہ ہی ایسا ہے، وہاں پہ مینوپولیشنس نہیں ہیں، انسان کی تحریفات نہیں ہوئی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیفیات کے ساتھ ہی گزرتی ہیں۔ اویس، کافی آج کے لیے اتنا؟ بالکل امورٹلٹی کی طرف جا رہی ہے جی، بالکل امورٹل ہو رہی ہے سائنس۔ میں تو آپ کو بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں، میں اس لیے سائنسدانوں سے پیار کرتا ہوں۔ جھگڑا ان لوگوں کا ہے جو نہ مذہب کی طرف ہیں، دین کی طرف، نہ سائنس کی طرف ہیں۔ وہی لوگ فسادی ہیں، انہی لوگوں کی وجہ سے زمین ظلم سے بھر گئی ہے، جو دین کو بھی ہائی جیک کر لیتے ہیں، جو سائنسدانوں کو بھی ہائی جیک کر لیتے ہیں۔ او یس، اویس، اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ یہ ہمارے سر کا جملہ تھا۔ خطرہ اس دین کو، خطرہ اس سائنس کو ان لوگوں سے ہے جو نہ سائنس کی طرف ہیں نہ دین کی طرف ہیں۔ میں نے آپ کو ہمیشہ کہا ہے، بڑے یقین سے کہتا رہوں گا جب تک زندگی ہے، دین اور سائنس کا کوئی جھگڑا نہیں، دین اور سائنس کا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ سائنس دین کی موجودہ زمانے میں انڈرسٹینڈنگ ہے، میں اس کو سائنس کہتا ہوں۔ سائنس از دی لوکل ورژن آف دین، وہ سائنس ہے۔ 19ویں صدی کی سائنس یعنی دین کی تعبیرات اور تھیں سائنس کے پاس، 20ویں میں سائنس کی تعبیرات بدل گئیں، 21ویں میں مزید بدل جائیں گی، 22ویں میں سائنس دین کے مزید بہتر انداز میں تفہیم کر سکے گی۔ کر وہ دین کو ہی رہی ہے، یہ جس کو لاشعور کہا جاتا ہے، آفاق، یہ جس کو ڈیوائن لنک کہا جا رہا ہے، میرے اور آپ کے لیے شیطان ہے، میرے اور آپ کے لیے وہ شیطان ہے۔ ایک وقت آئے گا یہ شیطان کے بارے میں میرا اور آپ کا جو فلسفہ ہے نا، یہ دھڑام سے گر جائے گا۔ میں اور آپ ہاتھ ملیں گے، اور شکر ہے ہم اس دور سے پہلے چلے جائیں گے۔ یہ شیطان کا فلسفہ میرے اور آپ کے لیے کچھ اور ہے۔ آج سائنس اس کو کسی اور طرح دیکھ رہی ہے، روح کو بھی کسی اور طرح دیکھ رہی ہے سائنس۔ یہ جو اینجلز ہیں، فرشتے، ملائکہ، جو ہم کہتے ہیں کرامن کاتبین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے کچھ اور ہے۔ ایمان بالغیب، سائنس اس کو ثابت کر کے رہے گی، سائنس بہت کچھ ثابت کر کے رہے گی، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور میں روک رہا ہوں ان جملوں کو جو میرا دل تو کرتا ہے میں مستی کے ساتھ وہ کہہ دوں، لیکن میں روک لیتا ہوں، ابھی وقت نہیں آیا۔ انسانی عقل وہاں تک پہنچ کے خود سمجھے گی، تو اس لیے بہتر ہے کہ وہ بات نہ کی جائے۔ بڑا کچھ سامنے آنے والا ہے، اور وہ دین ہی ہوگا۔ مذہب منہ چھپاتا پھرے گا۔ مذہب پتہ کیا تھا بتاؤں؟ 40 روز کے لیے موسیٰ علیہ السلام دین لینے گئے اوپر، پیچھے لوگوں نے بچڑا بنا لیا، یہ مذہب تھا۔
موسیٰ علیہ السلام آ گئے اور چلے گئے، زمین سے اٹھ گئے، چلے گئے، پردہ فرما گئے۔ بعد میں آئے عیسیٰ علیہ السلام، تو لوگوں نے کیا کہا تھا؟ یہ صرف ایک دور کی بات نہیں، پرانے وقتوں سے سمجھا رہا ہوں۔ ہر دور میں جب نیا نبی آیا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، جتنے انبیاء آئے ہیں زمین پر، ان کو یہی سننا پڑا کہ تم ہمارے دین کے خلاف بات کر رہے ہو، جبکہ وہ دین کے خلاف تو بات کرتے ہی نہیں۔ ایک ہی دین ہے شروع سے اب تک، اللہ کا دین، لا الہ الا اللہ، ایک ہی دین ہے لا الہ الا اللہ۔ جب آدم کے دور میں تھا تو آدم صفی اللہ نے اس کی انٹرپریٹیشن کی ہے، جب ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا تو ابراہیم خلیل اللہ نے بات کی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پہنچا تو موسیٰ کلیم اللہ نے اس کی انٹرپریٹیشن کی، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں پہنچا تو عیسیٰ روح اللہ نے بات کی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہنچتا تو محمد الرسول اللہ نے اس کی انٹرپریٹیشن کی ہے۔ آپ سمجھ گئے ہو، دین ایک ہی رہا ہے، دین ایک ہی رہا ہے اول روز سے۔ اور اس دین میں جب بھی کوئی پیغمبر آیا کرتے تھے اللہ کا پیغام لے کر، دوبارہ سے لوگوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے اس عظیم حقیقت سے، تو مذہب کے پیروکار ان کو کہتے تھے یہ ہمارے مذہب کے خلاف بولتا ہے، چونکہ نبی اور نبی سے نبی کے درمیان جو گیپ آ جاتا تھا اس میں دین کی حالت بدل جاتی ہے، 40 روز چاہیے اس کے لیے، اور پھر وہ کاربند ہو جاتے تھے اس دین میں بگڑی ہوئی شکل پر، کاربند جو جن کا کاروبار جڑ جاتا تھا اس دین کے ساتھ۔ وہ آپ کو پتہ ہے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کیا الزام لگایا گیا تھا؟ بلاسفیمی، پڑھیں کبھی تاریخ، کہ یہ ہمارے مذہب کے خلاف بات کرتا ہے۔ ہر دور میں پیغمبر، رسول اور نبی کو بلاسفیمس کہا گیا کہ یہ بلاسفیمی کرتا ہے، یہ ہمارے مذہب کے خلاف بولتا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد غلط تھے کیا؟ ان کی عقل پہ پردے پڑے ہوئے تھے؟ یہ سیانہ درمیان میں آ گیا ہے، یہ کہتا ہے جی کہ نہیں یہ اللہ ایک ہے، تو یہ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے یہ غلط ہو گئی اب۔ پھر کیا ہوتا تھا؟ پھڈے، ایذائیں دی جاتی تھیں، ہجرتوں پہ مجبور کر دیا۔ شعیب علیہ السلام کے ساتھ یہی ہوا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ نوح علیہ السلام، ابھی ہم کہتے ہیں آج دنیا بگڑی یا نہیں بھائی، اور یہ ہمیشہ سے تھا بھائی۔ وہ اس دور میں ابتدائی زمانوں میں بھی نوح علیہ السلام کو وہاں سے نکلنا پڑا، بیڑے کشتی بنانے کا حکم ملا تھا، اپنے بیٹے نے ساتھ نہیں دیا تھا، کنان نے۔ انسانی عقل اس وقت بھی پھڈا کر رہی تھی، اور اس وقت اگر آپ قرآن کو پڑھیں تو اس وقت بھی بت قدے میں بت رکھے گئے تھے۔ بیسیکلی بت ایک علامت ہے، بت ایک پیرالل فلسفے کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کی لوکل انٹرپریٹیشن کر لی جاتی ہے اس کو بت کہا جاتا ہے۔ 1400 سال ہو گئے نبی پاک علیہ السلام کو، لوگوں نے کیا کچھ نہیں بنا لیا مذہب کی آڑ میں۔ آپ ذرا بول کے تو دیکھو آپ کے ساتھ حشر کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں چپ کر جاتا ہوں، میں ان جملوں کو روک لیتا ہوں، چونکہ فساد پیدا ہوتا ہے۔ سچائی سامنے آ کر رہے گی۔ میں سائنسدانوں کا انتظار کر رہا ہوں، میں ان کے لیے دعائیں کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سائنسدانوں کو ہمت دے، سائنسدانوں کو اللہ ہمت دے۔ میں اور آپ اوپر جا کر نہیں دیکھ سکے، یہ چاند پر پہنچ رہے ہیں، سمندر کے اندر اتر رہے ہیں۔ یہ ویکسینیشن علماء کرام کو بھی لگی ہے نا، پیروں کو بھی لگی ہے۔ جسم کی دنیا میں بھی سائنس آگے بڑھی ہے، سائنس بڑی مہربان ہے۔ صرف اس میں ایک یہ ہے کہ یہ سائنس آج سمجھتی ہے خدا موجود نہیں، اور یہ انکار کر کے دراصل اقرار ہی کر رہی ہے، لا کر کے الا اللہ ہی کرے گی سائنس۔ یہ بھی سائنس کا لا کا فیز ہے، سائنس کو لا ہی کرنا پڑتا ہے۔ سائنس ہر اس چیز کا لا کرے گی جو اس کے فیکچول کمپریہنشن میں نہیں آتی آفاق، اور اسی وجہ سے سائنس آگے بڑھے گی۔ سائنس اگر یہ کہہ دے کہ جو اس کے پاس پہنچا وہ 100% درست ہے اور اس کے بعد گنجائش نہیں، تو پھر سائنس کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ لا ہی سائنس کو آگے بڑھائے گا، یہ لا ہی انسانی ترقی کرے گا۔ میں اس لیے کہتا ہوں لا کیا کرو۔ جب تک ہم لا کرتے رہیں گے ہمارا شعور آگے جاتا جائے گا۔ آفاق لکھ لو اپنے پاس، جب ہم لا کی منزل کراس کرتے رہیں گے ہم اوپر اٹھتے رہیں گے۔ یہ لا
آپ کا فیول ہے، یہ ایندھن ہے آپ کا، ہر مرحلے پر لا ہے۔ ایک فیز پر آپ نے لا کیا، آپ کو اگلا سبق مل جائے گا الہ الا اللہ۔ کلمے کے دو حصے ہیں، لا الہ الا اللہ ہے ایک حصہ، ہر امت کے لیے یہی رہا۔ محمد الرسول اللہ اسپیسیفک ہوتا چلا گیا اپنے دور کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف ایک خاص اسپیشلٹی اتری، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، لا نبی بعدی۔ اب بات یونیورسل ہو گئی۔ یہ کھیل تماشا جو تھا، یہ چل رہا تھا جو انسانی آبادیوں کا، یہ سمٹنے والا ہے۔ اب ایک ایسا پیغام زمین پر آ چکا ہے قرآن کی شکل میں جو ہر زمانے کے لیے ہے، ذکر للعالمین ہے، رب العالمین کی طرف سے رحمت للعالمین لے کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے یہ کیفیات بڑی ضروری ہیں۔ اس زمانے میں کیفیات کے ساتھ ہی ہمیں چلنا پڑے گا۔ کافی ہو گیا، سالک اور مجذوب کی طرف آ جائیں۔ یا حی یا قیوم۔ دین جو ہے نا، آفاق یوں سمجھ لو، دین دراصل ایک ایسی سائنس ہے جس میں مزید کسی رد و بدل کی گنجائش نہیں رہے گی۔ آسان کر دیا تمہارے لیے سبق۔ دین سائنس کی وہ اعلیٰ و عرفہ شکل ہے جو مکمل ہو چکی ہے۔ دین سائنس کی وہ آخری معراج ہے جس کے بعد مزید کسی سائنس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ دین وہ آخری نقطۂ عروج ہے جس کے بعد مزید کوئی عروج باقی نہیں رہے گا۔ یہ دین وہ سائنس کی آخری شکل ہے جس کے بعد اور کوئی شکل سامنے آ ہی نہیں سکتی۔ اور جب تک سائنس جو دین کے زمینی ترجمے کی صورت میں آگے بڑھ رہی ہے، بالکل وہی میں نے آپ کو کیا کہا تھا، ایک ہے روحانی ترقی، ایک ہے جسمانی ترقی۔ روحانی ترقی اور جسمانی ترقی کا کوئی کلیش نہیں ہے آپس میں۔ لوگوں نے اپنا کاروبار چمکایا ہے اس کے اوپر بحث کر کر کے، ویلے بیٹھے ہوتے تھے اور کوئی بات نہیں ملتی تھی، جسم و روح کا جھگڑا شروع کر دیا، مادہ اور کیا کانفلکٹ آف مائنڈ اینڈ باڈی۔ اب سمجھ میں آئی کہ یار اس کا تو کوئی کانفلکٹ ہے ہی نہیں، ایک ہی چیز کا ہے۔ جب کوئی چیز جسم میں ظاہر ہوگی تو جسم ہو جائے گی، جو جسم میں آئے گی وہ جسم ہو جائے گی۔ روح کی دنیا میں جائے گا جسم تو روح ہو جائے گا، وہ اور طرح کا جسم ہوگا، وہ روح کا جسم ہوگا۔ ہم جسم کے لفظ کہنے پر مجبور ہیں چونکہ ہمیں شناسائی ہے جسم کے ساتھ۔ ادروائز سائنس اسی طرف بڑھ رہی ہے۔ پتہ کس طرف؟ آفاق کو بھی اچھلنا ہے تم نے، مجھے پتہ ہے۔ سائنس اپنی تکمیل کرنا چاہتی ہے۔ سائنس بیٹے اپنی تکمیل کرنا چاہتی ہے۔ جو انسان اپنی تکمیل کرنا چاہے گا وہ سائنسدان ہے۔ اور سائنس کی تکمیل پتہ کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، مکمل ہو چکا۔ سائنس ابھی دنیا کا کوئی سائنسدان یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ سائنس مکمل ہو چکی ہے، اس لیے ہر صدی میں ایک نیا روپ سامنے آتا ہے، اس لیے کوئی نیا دین سامنے نہیں آ رہا، دین سامنے نہیں آئے گا۔ تو یہ جو جھگڑا کرتے ہیں نا، یہ محدود عقل کے فسادات ہیں، اپنا اپنا کاروبار چمکایا ہوا ہے۔ پتہ اندر سے جو سائنسدان چاند پہ بیٹھا ہوا ہے نا بیٹے، وہ نہیں جھگڑتا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ جب کوئی چاند سے آسٹروناٹ واپس آتا ہے نا، زمین پہ اس کا انٹرویو کرو، وہ محو حیرت ہوتا ہے۔ وہ ایک عجیب تصور، ایک عجیب منظر نامے سے ہو کے آتا ہے۔ وہ جاتا تو کچھ اور دیکھنے ہے، کچھ اور دیکھ کے آ جاتا ہے۔ گونگ ہو جاتی ہے اس کی زبان۔ اس کو یہ پلانٹ، یہ بلو پلانٹ دیکھ کے نا وہ حیران ہو جاتا ہے۔ ایک عجیب نفسیاتی کیفیت ہو جاتی ہے اس کی۔ ہم لوگ اپنی محدودیت میں بیٹھے ہوئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمارے اپنے جسم میں کیا چل رہا ہے۔ جو وہ بتاتے ہیں مان لیتے ہیں۔ کرونا پر بھی تو ایمان بالغیب ہی لائے ہو نا، اور کیا ہوا ہے؟ ایمان بالغیب ہی ہے بھائی۔ کسی نے دیکھا جسمانی طور پر؟ نہیں۔
डॉक्टरों ने कहा, सब कह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है, WHO ने कहा मास्क लगाओ, कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। कभी चलते हुए देखा उसको कहीं GT रोड पे, मोटरवे पे, किसी ने, ट्रैफिक वाले ने उसका चालान काटा है? नहीं भाई, है, सब कह रहे हैं। यहाँ से दो नए उठते हैं। ये जो एथेज़म है ना आफाक, इट हैज़ बिकम अ फैशन नाउ डेज दैट आई डोंट बिलीव इन गॉड। ओ भाई ना करो, मनो ना मनो, ਤੁਹਾਨੂੰ कौन कह रहा ਤੁਸੀਂ मनो? कहते जी मैं नहीं किसी खुदा को मानता। और तुझे कौन मानता है भाई? ना मानो ना, ना मानकर भी मरना है, मानकर भी मरना है। आप समझ रहे हैं? ये फैशन बन गया हुआ है, ट्रेंड है, एथिज्म ट्रेंड बन गया हुआ है। और ये साइंस की भी तौहीन करते हैं क्योंकि ये अपडेटेड नहीं है। साइंस मान रही है, लेकिन ये 90 की दिहाई के जो एथिज्म किताबें पढ़ने वाले हैं वो कहते हैं जी हम खुदा को नहीं मानते। साइंस कहती है कि देर में बी समवन। साइंस उस तरफ आ गई है ये 21वीं सदी में। ये जो 20वीं सदी में दैरिये हुए थे वो आज भी उधर ही अड़े हुए हैं। ये भी मौलवी हो गए हैं। मौलवी का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि ये इकबाल के यहाँ जो मुल्ला का तस्वर है कि तंग नज़री इनके यहाँ भी आ गई है, मानने वालों में भी तंग नज़री आ गई है। जो सो कॉल्ड मानने वाले हैं, जो नहीं मानते वो भी तंग नज़र हो गए हैं। ये लामहदूदियत और महदूदियत का झगड़ा है। अगर आप खुदा को नहीं मानते तो उस पर भी आप मुल्ला हो सकते हैं, अगर आप खुदा को मानते हैं तो उस पर भी आप मुल्ला हो सकते हैं। गुंजाइश मौजूद है। इसी तरीके से साइंस बुग़्ज़ नहीं रखती, साइंस में तासुब नहीं है, साइंस में सेक्रीफाइस है। साइंसदान बड़े अजीम लोग होते हैं, हर तरह के साइंसदान, जिस्म के हों या रूह के हों, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं, सिर्फ इनका बात करने का अंदाज़ मुख्तलिफ है। शुरू में साइंस एक ही थी, शुरू में साइंस एक ही थी, नफ्स वाहिदा। फिर साइंस तकसीम हो गई। अब जोड़ दो पहले हिस्से के साथ। वही ज़मीन पर उतरी, एक ईमान बिल गैब की तरफ चली गई, उसको दीन डिस्कस करता है, मज़हब। एक ईमान बिल अक्ल की तरफ चली गई, उसको साइंस में। और इस्लाम इन दोनों की मुखालफत कर रहा है। इस्लाम कहता है कि इसको क्यों टुकड़ों में बांट लिया तुमने? ये दीन है जो टुकड़ों में बटा है। दीन इस्लाम ये कहता है कि अक्ल भी साथ रहे, ईमान बिल गैब भी साथ रहे। अक्ल में जो समा सकता है संभालो, जो अक्ल की गिरफ्त से बाहर है उसकी तलाश करो। क्योंकि सखर शम्स वल कमर वन नजूम, चांद तारे सारा कुछ मैंने मुसखर कर दिया है। अल्लाह अक्ल को मोहतात लफ्ज़ों में बोल रहा हूँ। अल्लाह चाहता है अक्ल मुझ तक पहुँचे। ओ यस, अल्लाह चाहता है कि अक्ल मुझ तक पहुँचे, और जो अक्ल मुझ तक पहुँचेगी वो मस्ती कुछ और होगी। दो रास्ते मैंने आपको बताए थे, दे दिए उसने। एक अक्ल को दिया है, पहुँचो। एक इश्क को दिया है, पहुँचो। अक्ल वाला हिस्सा ला इलाहा इल्लल्लाह है, इश्क वाला हिस्सा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो झगड़ा किस बात का भाई? झगड़ा किस बात का? आपस में लड़ रहे हैं। कुछ ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ से जा रहे हैं, अदर दैन इस्लाम। आज बड़ी बात कर दी आप लोगों के सामने। कुछ ला करके इलाहा इल्लल्लाह की राह से होके वहाँ पे जा रहे हैं, और हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाले लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असी तो नबी पाक दे पिछे पिछे लग के उत्थे पहुँच जाना है। हमें सहूलत यह है कि ज़्यादा टफ टाइम नहीं लेना पड़ेगा। ये मौज है साड़ी लगी हुई। तो इसलिए साइंसदानों को बुरा ना कहा करें। साइंसदानों को सिर्फ मारे वो जाएंगे जो इंसानी अक्ल के साथ भी शिरक तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि इंसानी अक्ल कभी मुशरक नहीं होगी। बड़े यकीन से कह रहा, वो इंसानी अक्ल हो ही नहीं सकती जो मुशरक हो जाए। मुशरक पता कौन होता है? मुकामी तर्जमा मुशरक होता है। अक्ल का मुकामी वर्जन मुशरक होगा। हमारी अंडरस्टैंडिंग का वो मुकामी रूप शिरक करता है जिसकी अभी तालीम मुकम्मल नहीं हुई, जिसका तज़किया नहीं हुआ। तो अक्ल जब मुतासब हो जाती है, महदूद हो जाती है, तो मुशरक हो जाती है। चूँकि इंसानी अक्ल की महराज भी वही दीन है, जो विजदान की महराज है वो भी वही दीन है।
ایک وقت آئے گا جب غیب غیب نہیں رہے گا. قرآن میں ہے اس دن میں تمہیں بتا دوں گا جن باتوں پہ تم اختلاف کرتے تھے. تو اختلاف تو پیدا ہی وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ عقل ہوتی ہے. تو عقلی اختلاف کی گنجائش رکھا کریں. انڈرسٹینڈنگ میں اختلاف ہو سکتا ہے، میرا آپ کا، ہمارا اوپینین کا ڈفرینس ہو سکتا ہے. اس پہ قتل و غارت گری کاہی سی. یہی تو کیا ہے کاروبار کرنے والوں نے. غریب نے غریب کو مارا ہے. کبھی دیکھا ہے کسی بادشاہ نے کسی بادشاہ کو واجب القتل قرار دیا ہو؟ نہیں، لوگوں کو مروایا جاتا ہے. غریب بستیوں کو استعمال کیا جاتا ہے. غریب ہندو، غریب عیسائی، غریب مسلمان، غریب لوگ ایک دوسرے کو مارتے ہیں. بادشاہوں کا کھیل ہے یہ. اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے لوگوں کو مذہب کے نام پر، کہیں پہ عقل کے نام پر لڑوا دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. آج کی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر لو، میں کہہ رہا ہوں. کل کو ہو سکتا ہے اس پہ ریسرچ کرنی پڑ جائے آپ لوگوں کو. کچھ باتیں میں نے روک لی ہیں، رکنے دو مجھے اس کو، وہ روکنے دو، وہ بڑی ضروری ہیں. آفاق تم سمجھ جاؤ گے، مجھے پتہ ہے. پتہ نہیں کون کیا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے. مستی کلندرم مستم، کلندرم مستم. سمجھ گئے ہو؟ یا حیو یا قیوم. اس کو میں ذرا چارجنگ پہ بھی لگا دوں. بالکل ایسے ہی ہے آفاق. انسانی عقل کبھی شرک نہیں کر سکتی. وہ انسانی عقل ہی کیا، وہ جو شرک کرتے ہیں نا، وہ انسانی عقل کا بگاڑ ہے، وہ انسانی عقل کا فساد ہے. وہ ہائی جیکر ہیں انسانی عقل کے. میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ عقل کو ہائی جیک کر بیٹھے ہیں، کچھ دین کو ہائی جیک کرنا چاہتے ہیں. یہی تو ہوا ہے. آپ دیکھ لو، فرعون مصر اقتدار کی کرسی پر تھے، حامان مذہب کی کرسی پر تھے، قارون خزانے کی کرسی پر تھے. یہ تینوں کی ملی بھگت سے غریب آبادیوں کو کنٹرول کیا گیا تھا. آج بھی وہی پیٹرن ہے، ذرا نہیں بدلا. فرعونوں کے ٹول بدلی ہو گئے، چہرے بدلی ہو گئے، مزاج وہی ہے. حامانوں کے ٹول بدلی ہو گئے، چہرے بدلی ہو گئے، مزاج وہی ہے. آج بھی اسی طریقے سے یہ مذہب پہ کار بند ہے. بیٹے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو دین پہ چل رہے ہیں، قلیل تعداد ہے جو دین کی طرف آنا چاہتی ہے. یہ دین 1,24,000 پیغمبروں کی پکار یہ لوگ نہیں سنتے تھے. وہ آئے، اپنا کام پورا کر کے چلے گئے. ہم نے بھی چلے جانا ہے. دین کے ساتھ رہیں یا عقل کو ہر قسم کے تعصب سے آزاد کر لیں. جب عقل بھی ہر قسم کے تعصب سے آزاد ہو جاتی ہے، مومن ہو جاتی ہے. عقل کے اندر ایک خانہ کعبہ ہے. ہر انسانی عقل میں ایک خانہ کعبہ ہے. اس میں 360 بت رکھے، لات منات کے. اپنی عقل سے وہ بت خالی کر دے، ضد کے، بغض کے، کینہ اور حسد کے. عقل مومن ہو جائے گی. شعور طواف کرے گا، ادراک کی تسبیح گونجے گی. لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لا شریک لک لبیک ان الحمد. آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر لبیک لبیک ہو جائے گی. ہم پوری دنیا کی جنگوں کا اگر جائزہ لیں تو صرف جھگڑا ہے انسانی عقل کے مقامی ترجمے کا. یہ سارا فساد انسانی عقل کے مقامی ترجمے کا ہے. اور جو مقامی ترجمہ کرے گا وہ ابلیسی ہوگا. الوہی پیغام تھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا. یہ مقامی ترجمہ کیا ہوا تھا کہ میں اس کو سجدہ کروں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. ابلیس نے مقامی ترجمہ کر لیا تھا کہ میں سجدہ کروں آگ سے بنا ہوا، اس مٹی والے کے سامنے جھک جاؤں. تو کیا جواب ملا تھا؟ الوہی جواب، انی اعلم ما لا تعلمون. آج بھی انسانی عقل جب مقامی ترجمے کی طرف چلی جاتی ہے ابلیسی ہو جاتی ہے. اور انسانی عقل جب انی اعلم ما لا تعلمون کے آگے بے بس ہو کر
اپنے عجز کا اظہار کرتی ہے کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. انسانی عقل کہہ اٹھتی ہے کہ اے اللہ تو پاک ہے اور میرے پاس صرف وہی ہے جتنا تو نے مجھے گنجائش دی ہے. تو پھر انسانی عقل کو رفعت عطا ہو جاتی ہے. کوئی یہ تو نہیں کہ جنت میں عقل نہیں ہوگی. کون کہتا ہے عقل کے بغیر آپ جنت میں جائیں گے؟ کیا فائدہ ایسی جنت کا جہاں عقل نہ ہو؟ ارے بابا، عقل سے ہی تو پہچان ہے، عقل سے ہی تو شناخت ہے، عقل ہی تو مزہ کر رہی ہے سارا کچھ. اس عقل کو برا نہ سمجھا کریں. کون جانے یہ عقل کے روپ میں کون ہے، کون جانے عقل کے روپ میں کیا ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ ٹھیک لکھا ہے آفاق نے، عقل اور عشق. عقل کی انتہا عشق ہے اور عشق کی انتہا عقل ہے. یہ ایسے ہی چلے گا. تو اس لیے سائنس کا لفظی مطلب کیا ہے؟ ایک سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک طریقہ کار ہے جس میں فیکٹس کے ساتھ، آبزرویشن کے ساتھ بات کی جاتی ہے. یہ بھی ایک علم کا ذریعہ ہے، کھوج ہے ایک جس میں دلائل و براہین ہوتے ہیں، بصیرت ہوتی ہے. یہ سائنس ہے. دین اور کیا کر رہا ہے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان سے کہ اگر یہ سچے ہیں تو براہین کے ساتھ بات کریں، برہان لے کر آئیں. جہاں لاجک کی بات ہوگی، انٹلیکچول بات ہوگی، ریشنل کے ساتھ بات ہوگی، وہاں دین ہے، وہاں سائنس ہے. لیکن جہاں سائنس کے اندر تعصب آ جائے گا وہ سائنس نہیں رہے گی، وہ تعصب ہوگا. دین کے اندر جہاں پہ یہ تعصب آ جاتا ہے وہ دین نہیں رہتا، وہ مذہب کی کوئی شکل بن جائے گی. بنی اسرائیل والے بڑے ماہر تھے. یہ ہفتے کی وہ جو مچھلیاں پکڑنے والا ہے نا واقعہ، وہ نہریں نکال لیتے تھے، حجتیں کرتے تھے، گائے ایسی ہونی چاہیے، منو سلوا اترنا چاہیے. حجت ایسے لوگ تھے جو حجتیں کرتے تھے. ایسے کر لیں گے تو ایسا ہو جائے گا، ویسے کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا، آسمان سے سیڑھی بھی اتار دو تو یہ نہیں مانیں گے، چونکہ یہ تعصب کا شکار ہے. ابلیس آج بھی متعصب ہے، آج بھی وہ متکبر ہے، آج بھی اس کو لگتا ہے یہ مٹی اس قابل نہیں تھی. اور آج بھی اللہ کے یہ الفاظ گونج رہے ہیں، انی اعلم ما لا تعلمون. اے کائنات کی قوتوں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اس آدم کے بارے میں، اس آدم کو میں نے جو عقل دے دی ہے، تمہاری سوچ ہے میں نے اس کو کیا دے دیا ہے. یہ کوئی عام سی چیز نہیں ہے بھائی، اس کی قدر کیا کریں، اس کو استعمال کیا کریں. یہ استعمال کرنے سے بڑھتی ہے. میں نے استاد محترم ڈاکٹر سید اون ساجد نقوی صاحب کا ایک کول شیئر کیا تھا. فکر جب آپ کرتے ہیں نا تو یہ چیزیں بڑھتی ہیں. عقل کو بڑھائیں، ایکسپینڈ کریں. جتنا زیادہ آپ کی مائنڈ پاور استعمال ہوگی اتنا کھلے گی. یہ خرچ نہیں ہو رہی، یہ کھل رہی ہے. ہم نے اس کو کھولنا ہے. کھول کر دیکھ لو، وہ خوش قسمت زمانے ہوں گے آفاق جس میں میرا اور آپ کا ویژن تو ہے. کتنے خوش قسمت ہوں گی ہماری نسلیں وہ والی جو 100% دماغ کو کھول دیں گی. ایک شعر صرف پڑھتا ہوں، زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جاتے. رانجا رانجا کر دی ہن میں آپ پہ رانجا ہوئی، سدو منو دھیدو رانجا ہیر نہ آکھو کوئی. روحانی طور پر یہ ہو چکا ہے، منصور کے ہاں ہو چکا ہے، انا الحق ہو چکا ہے. روحانی طور پر سائنس نے انا الحق کرنا ہے. سائنس اور کر کیا رہی ہے؟ سائنس از ٹرائنگ ٹو بی گاڈ. یہی کر رہی ہے سائنس. جب آپ خلق الموت والحیات جب یہ کرنا چاہیں، چیزیں پیدا کر سکیں، چیزوں کو مار سکیں، موسموں کو کنٹرول کر سکیں، جینز کو کنٹرول کر سکیں، بچے پیدا کیے جا سکیں، بادلوں کو بنایا جا سکے، بارش برسائی جا سکے، دجال بھی تو یہی کرے گا. ہمیں تو بتا دیا گیا دجال کے پاس بھی اتنی پاور ہوگی. لیکن دجال از ناٹ سائنٹسٹ. دجال از دی ہائی جیکر آف سائنس. دجال کیا ہے؟ دجالی قوتیں سائنس کو ہائی جیک کرتی ہیں.
جو دجالی قوتیں ہوں گی وہ سائنس کو ہائی جیک کریں گی، جو حامانی قوتیں ہوتی ہیں وہ مذہب کو ہائی جیک کر لیتی ہیں، دین کو ہائی جیک کر کے اس میں مقامی ترجمہ کرتی ہیں اور اللہ کے بندوں کو مقامی غلامیوں میں لے آتی ہیں، اللہ کے بندوں کو غلام بنا لیتی ہیں، جبکہ اللہ کے بندے اللہ کے ساتھ ہی جڑنے چاہیے۔ یہ دین کا فلسفہ ہے، اس لیے لا الہ کہا گیا، کوئی معبود نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے، مگر اللہ۔ وہ اللہ سائنس اور دین کی یہ نصاب ہے ہمارے لیے، بہت پرفیکشن کے ساتھ، وہ کامل اللہ ہے، اس میں مزید کسی تکمیل کی گنجائش نہیں ہے۔ مجھے و آپ کو، انسانی آبادیوں کو، ہمارے علوم کو بھی مکمل ہونا ہے۔ میں نے ایک غزل کا شعر سنایا تھا آپ کو، اپنی غزل کا، کسی دور میں لکھی تھی، ایسے ہی، میں شاعر تو ہوں نہیں۔ جب کسی ذات کی تکمیل ہوا کرتی ہے، جب کسی ذات کی تکمیل ہوا کرتی ہے، ایک دنیا ہے جو تبدیل ہوا کرتی ہے۔ تو تکمیل ذات بڑی ضروری ہے۔ ہم ادھورے، ہمارے خواب ادھورے، ہماری ہر چیز ادھوری، ہم مکمل ہی تو نہیں ہو رہے۔ جو کام شروع کرتے ہیں آدھا چھوڑ دیتے ہیں۔ مکمل کیا کرو نا بھائی، بات مکمل کیا کرو، کچھ تو مکمل کرو، ذات کی تکمیل ہی کر لو۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو خودکشی کر بیٹھے، کیوں بھائی؟ نامکمل کیوں رہ گئے؟ مکمل کرو نا اپنا سفر، ڈر کیوں گئے ہو؟ ابھی صحیح، کہاں سے آئے تھے تم جو تمہیں لگتا ہے کہ زندگی ختم ہو گئی تمہارے لیے؟ پہلے کہاں تھے تم؟ مکمل کرو صبر کے ساتھ، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ سالک اور مجذوب کا بھی بتا دوں؟ جی اویس محمد صاحب، ٹھیک، اتنا ہی بولتے ہیں، اس سے آگے نہیں جاتے۔ مجھے پتہ ہے میرے ساتھ جو اس محفل میں ہیں وہ بڑے باشعور لوگ ہیں، میں تو آپ لوگوں کو دیکھ دیکھ کے کچھ سیکھتا ہوں۔ آپ کے سوال مجھے سکھاتے ہیں، آپ کی محبتیں میرے لیے روشنی بن جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو مدیہ نے جملہ تو خیر لکھ دیا تھا اوپر۔ سالک کو یوں سمجھ لیجئے، لغت کی تعریفیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سالک وہ ہوتا ہے جو مسافر ہوتا ہے، سالک وہ ہوتا ہے جو سفر طے کرتا ہے۔ سالک سفر ہے، مجذوب منزل ہے، یہ بنیادی سا فرق ہے۔ سالک سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتا ہے، مرحلہ وار۔ یہ تھیوری اور پریکٹیکل والا چکر ہے، تھرو پراپر چینل۔ اس میں تعلیم ہوتی ہے، تزکیہ، ایک ڈسپلن کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، وہ سالک ہوتا ہے۔ وہیں سے سلوک ہے، نصاب ہے۔ مجذوب ان سکول آف تھاٹ کا قائل نہیں ہے، وہ منزل ہے۔ سالک جہاں پہنچے گا وہاں پہ جذب ہے۔ اب وہ دو طرح پہنچ سکتے ہیں۔ جب سائنسی طور پر سفر ہوگا، سائنسی طور پر، تو سالک ہوگا، اور جب وجدانی طور پر سفر ہوگا تو مجذوب ہوگا۔ حالانکہ مجذوب میں سفر نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ مجذوب منزل ہے، لیکن یہی تو خوبصورتی ہے الوہیت کی، کہ الوہیت میں کوئی منزل ہے ہی نہیں، وہ اس قدر لامحدود ہے، وہاں سفر ہی سفر ہے۔ لیکن ایک سفر سالک والا ہے، ایک مجذوبیت والا ہے، جذب ہو کر بھی سفر ہی ہے۔ اللہ کی کوئی حد نہیں ہے، اس لیے وہاں پہ یہ کہہ دینا کہ میں اللہ تک پہنچ گیا ہوں یا آخر تک پہنچ گیا ہوں، ممکن نہیں ہے۔ وہ پھر لامحدود نہیں اگر مل جائے یا اس کا احاطہ کر لیا جائے۔ تو سالک دنیاوی سفر میں سلوک کی منزلیں طے کرتا ہے، منزلیں طے کرتا ہے، قدم قدم پر سفر، ایک منزل کے بعد ایک اور منزل، پھر ایک اور منزل۔ اس کی مشقیں کروائی جاتی ہیں۔ نقش بندی جو سلسلہ ہے، سلسلہ نقش بندیہ جس کو کہا جاتا ہے،
وہ مجذوب سے سفر شروع کرتے ہیں، جذب سے. وہ کہتے ہیں ہماری پہلی منزل ہی یہ ہے جہاں پہ باقی دیگر سلاسل جو ہیں وہ کروا کے پہنچاتے ہیں. تو ہمارا نقطہ آغاز ہی مجذوبیت ہے. نقش بندیہ سلسلہ کے ہاں یہ بزرگوں کی کتابوں میں مذکور ہے. تو اینی ویز مشکل فلسفہ ہے ذرا تھوڑا سا. اسی سے آگے پھر وہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی کہانیاں بھی نکلتی ہیں کہ اللہ کس طرح موجود ہے، کس طرح اس کا شہود ہو رہا ہے، کس طرح اس کے وجود کی وحدت ہے، سب کچھ اللہ ہے یا سب کچھ میں اللہ ہے. مشکل فلسفے ہیں. تو اسلام ہم ان چیزوں سے میں آپ کو پتہ پیچھے ہٹ گیا ہوا ہوں بہت زیادہ. انسانی عقل جس کو تصوف کہا جاتا ہے، جس پہ کچھ عرصہ کافی لے دے ہوئی، وہ وقت دور نہیں جب ہر سائنسدان صوفی ہونے کا نعرہ لگا دے گا. وہ وقت دور نہیں، چونکہ یہ جو صوفیاء کرام تھے یہ سائنسدان ہی تو ہیں، یہ الوہیت کے سائنسدان ہیں. لیکن انسانی عقل نے ان کے اوپر بہتان لگائے، انسانی عقل نے پتہ نہیں کیا کیا کیا. اب وہی انسانی عقل سفر کر کے اس طرف آ چکی ہے، اور جو اپڈیٹڈ عقل ہے وہ اب صوفیاء کو مان رہی ہے. لیکن وہ جو 19ویں صدی میں رک گئے وہ آج بھی فتوے کے موڈ میں ہیں. تصوف یہ ہے، تصوف وہ ہے. اور بھائی کس دنیا میں بیٹھے ہو بھائی؟ اور سائنس کو دیکھو، سائنس صوفی ہوتی جا رہی ہے. آفاق، سائنس صوفی ہوتی جا رہی ہے. کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے، سائنس صوفی ہوتی جا رہی ہے. لیکن وہ جنہوں نے مذہب بنا لیا تھا، یا وہ جو پرانی سائنس کی کتابوں کے پاس آج بھی رکے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں یہ آخری کتاب تھی. او نہ بھائی، آخری کتاب وہ ہوتی ہے جس کے بعد کوئی کتاب نہ لکھی جائے. تو 19ویں صدی کی کوئی کتاب آخری کیسے ہو سکتی ہے کہ اس کے بعد 20ویں صدی کی کتابیں آ گئیں؟ نظریہ وہی آخری ہوگا جس کے بعد کوئی نظریہ نہیں. اللہ کے بعد کوئی نظریہ نہیں، اس لیے وہ اللہ ہے. قرآن اس لیے آخری کتاب ہے کہ قرآن کے بعد آج تک کوئی کتاب نہیں لکھی گئی، نہ اس کے مقابلے میں کوئی آ سکتی ہے. ایک آیت یا 10 صورتیں، یہ چیلنج دیا ہوا ہے قرآن نے، اور لے آؤ بنا کے. بھائی تم اور جن مل کر کوشش کر لو، اس جیسا سلیبس نہیں بنا سکتے. تو یہ فائنل اتھارٹی ہے، اور یہ قرآن اس زمین کے لیے، اس زمین کے سفر کے لیے قرآن کی کتاب ہے. یہ ایک بہت بڑی کتاب کا حصہ ہے. یہ قرآن ہماری تکمیل کے لیے جو اترا ہے. ایک اور بھی کتاب ہے، ہائے ایک اور بھی کتاب ہے. فطرت بھی تو کتاب ہی ہے نا بھائی. اسلام دین فطرت ہے. وہی کتاب جو قرآن کی صورت میں سمٹ گئی 2 گتوں کے درمیان، وہی کتاب جب پھیلی تو فطرت کا نصاب بن گئی. اس سے زیادہ نہیں بتاؤں گا، اتنا کافی ہے، تھک گیا ہوں. آپ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم. سائنس صوفی ہوگی بھائی. آفاق ہاں جی، اویس محمد صاحب کچھ آ گئی سمجھ؟ اور کون ہے؟ جمال خان، کیسے ہو بھائی نوجوان؟ جی 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 جناب. محمد حمزہ معراج کیا ہے میسج بیٹے؟ میں چونکہ کیمرے میں دیکھ رہا تھا اس موبائل کا، تاکہ آپ لوگوں تک آئی کنیکشن پہنچے. کوئی خاص میسج ہے تو کاپی پیسٹ کر دو. ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے آفاق. بس اتنے ہی کافی ہے، زیادہ نہیں اس پہ جاتے آگے. تھوڑا تھوڑا کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے. مستی تو کچھ اور ہی تقاضا کرتی ہے، مستی تو کچھ اور ہی کہتی ہے. وعلیکم السلام ارشد علی، کیسے ہیں؟ درج ہو گیا ہے دل پہ، ماشاء اللہ. ہوگا، درج ہوگا تو درجہ ہوگا. اویس محمد، جب تک درج نہیں ہوتا مدارج طے نہیں ہوتے، اور ہر مدارج کے اوپر
جتنے مدارج ہیں اسی قدر درجات ہیں. کہتے ہیں نا خدا فلاں کے درجات بلند فرمائے. تو یہ درجہ در درجہ مدارج ہیں، درجہ در درجہ مدارج ہیں. تو درج کرنا پڑتا ہے درجے کے لیے، مدارج طے کرنے کے لیے درج کرنا پڑتا ہے. اندراج لازمی ہے، مندرج اندراج لازمی. ٹھیک ہے. محمد حمزہ معراج میسنجر پہ کیا تھا. اچھا میسنجر میں دیکھتا تو نہیں، چلو آپ کا لاڈ ہے، آپ نے کہہ دیا تو میسنجر کو کھولے. میں بس پی سی لگاؤں گا نا تو اس پہ میسنجر ہے، موبائل پہ میسنجر رکھا ہی نہیں ہوا، موبائل پہ میسنجر رکھا ہی نہیں ہوا بھائی. دیکھتا ہوں، دیکھوں گا انشاءاللہ تعالی. یہ درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے بریک ہوئی ہے. بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم اس محفل کو، اس کے سامعین کو، حاضرین کو، ناظرین کو اپنی خاص الخاص حفاظت میں رکھے. ان کو اپنی بارگاہ سے شعور و ادراک کی منزلیں طے کرنے میں مدد نازل فرمائے. ان کو وہ حجابات سے پاک زندگی کے ذائقے سے شناسہ کرے. میری اور آپ کی زندگی پر پڑے ہوئے حجابات ایک ایک کر کے ہٹتے چلے جائیں اور ہم ان تمام کیفیات تک پہنچ جائیں جو جنت کی کیفیات ہیں، اور سفر آسان ہو جائے. ہر طرح کا سفر، سوچ کا سفر، فکر کا سفر، ذکر کا سفر، سلوک کا سفر آسان ہو جائے، اور ہم جذب ہو جائیں ایک ایسے نظام میں کہ جس کے بعد ہمیں سفر نہیں کرنا. پھر ہوا کے دوش پر ہم چلتے رہیں، ذکر کے دوش پر ہم بہتے رہیں، موجوں کے سنگ سنگ ہم آگے بڑھتے رہیں. دعا کرتا ہوں ان تمام رشتہ داروں کے لیے، نسبتوں کے لیے، لمحات کے لیے جو ہم سے پہلے چلے گئے، کہ اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے، ان کی بخشش فرمائے. خصوصی دعا آپ سب لوگوں کے لیے، آپ کے والدین کے لیے، اپنی بیجی سمیت، اپنے تمام اساتذہ کرام سمیت، اساتذہ کرام کے والدین، ان کے رشتہ داروں سمیت، بالخصوص استاد محترم واسف باصفہ، بابا جی سرکار سید محمود شاہ صاحب، بابا جی صوفی برکت علی لدھیانوی سمیت تمام بزرگان دین، خواب و نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی، نظامی، جہاں سے بھی چشتیہ سلسلہ، ویسیہ سلسلہ، تمام سلاسل طریقت، آئمہ اربع ان کے ماننے والے، فقہ جعفریہ ان کے ماننے والے، امام جعفر الصادق، اہل بیت اطہار علیہم السلام اجمعین ان کے دیوانے، امہات المومنین ان کے تمام دیوانے، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبا تابعین، تمام انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، سب کے ماننے والے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. اللہ کریم سب کی مغفرت فرمائے، سب کی بخشش فرمائے، سب کے صغیر ہو جائیں، سب کو محبتوں کی امان میں رکھا جائے، محبتوں کے جہان میں رکھا جائے. سب وجدان کے ساتھ اٹھیں، نور کے ساتھ اٹھیں. دعا کرتا ہوں آپ سب نوجوانوں کے لیے، اللہ کریم آپ کو ظلمتوں سے، بہت ساری دعائیں آپ کے رزق میں اضافے کے لیے. اللہ کریم آپ کو اپنی جناب سے کریم رزق عطا فرمائے، کثیر رزق عطا فرمائے. آپ کی زندگی سے آزمائشیں، ہر طرح کی آزمائشیں، خطرناک آزمائشیں ختم ہو جائیں. آپ کو آسرا مل جائے، سہارا مل جائے، اشارہ مل جائے، کلو مل جائے زندگی کا، اور ہم سب قرآن پاک نصاب سے جڑ جائیں تاکہ ہمارے نصیب بدل جائیں. اللہ کریم آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، کوئی تنگ دستی نہ آئے، کوئی محتاجی اللہ کے علاوہ کسی کی نہ آئے. تمام نحوستیں اور نجاستیں آپ کی جان چھوڑ دیں، تمام ظلمتیں آپ کا پیچھا چھوڑ دیں. آپ اندر باہر سے پاک صاف ہو کر اللہ کے حضور پیش ہوں. آپ اپنے شعور کی ان بلندیوں پر فائز ہو جائیں کہ آپ کو ٹرانسپورٹ کر دیا جائے ایک ایسے جہان میں جہاں موت نہیں ہے. کاش ایسا ہو کہ ہم وہ سائنسی ترقی دیکھ سکیں جانے سے پہلے جو میرا اور آپ کا خواب ہے. کاش ایسا ہو.
اور یقیناً ہم دیکھیں گے، لیکن جسم کی دنیا نہیں ہوگی، شاید کوئی اور دنیا ہوگی۔ بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔